औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और रोज़ाना आपके लिए कोई एक अच्छा सब्जेक्ट लेकर आते हैं, कोई अच्छी बात लेकर आते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। रमज़ान का महीना हमारे लिए बाबरकत महीना है और जैसा कि आपको मालूम है कि इबादत का सिलसिला भी जारी होता है और साथ साथ जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा भी एक इबादत है। और रोज़ा इबादत इस तरह से भी है कि आपने अपने जितने भी फ़राइज़ हैं वो ज़रूर पूरे करने हैं। बाज़ लोग सिर्फ रोज़ा रख लेते हैं और नमाज को जो है ना उसका ख्याल नहीं रखते। तो आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी नमाज कज़ा हो गई है जाने अनजाने में, जिसको जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि आप उसके बारे में परवाह नहीं करते हैं, तो आप ये समझें कि सिर्फ भूख और प्यास अपना रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े का सवाब तो उसी वक्त ही होगा जब आप अल्लाह के सारे अहकाम मानेंगे और स्पेशली आप फ़राइज़ जो हैं अपने वो पूरे अंजाम देंगे। सड़क पे जब हम चल रहे होते हैं, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो आप उसे देखने की बजाय आप उसको रोकने की कोशिश करें और आपको लगता है कि आपका इतने आप में हिम्मत नहीं है या ऐसा झगड़ा हो रहा है जहाँ पे, तो कम से कम आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सिक्योरिटी इदारे को आप ज़रूर कॉल करें, पुलिस को आप कॉल कर दें। तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हम पूरी नहीं करते हैं। अल्लाह ना करे कभी कोई आपके नेबर में कोई ऐसा कोई बात वाक़या हो रहा होता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई डाकू चोर भी आया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है एटलीस्ट पुलिस को आगाही दें ताकि जो है मोहल्ला भी आपका इससे जो है वो सिक्योर है। एक और बात है, आपको यहाँ पर मैं ये बताऊँ, हमारे पास जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ये भी है, अल्लाह ना करे किसी का मोबाइल चोरी होता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, ओके फ़ाइन हो गया चोरी, अब क्या करें। आपने इसकी FIR ज़रूर दर्ज करानी है ताकि जिस अपने इलाके में FIR दर्ज कराते हैं आपको ये सोचें कि वहाँ पर अगर ज़्यादा FIR दर्ज होती है तो वो इवन उस पुलिस स्टेशन के लिए बड़ा जो है वो उनके प्रेस्टीज का बाइस हो जाता है, तो उनको भी फिर जवाब देना पड़ता है अपने आला हुकाम से। तो इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जगह पर रहते हुए किस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि आजकल के दौर में देखिए हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि जी हम सोशल मीडिया जो है उसको हम बंद कर देंगे या हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके जो चैलेंजेस हैं उनको जो है पूरा करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप ये देखिए कि सोशल मीडिया में किस तरह से हम अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह से आप एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं। आप उसकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएं बल्कि उसकी नेगेटिविटी की तरफ न जाएं। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं तो हमें उसका पॉजिटिव रुख भी देखना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव रुख हो रहा होता है वहाँ पर उसका हमें जो है हमें अगेन अलर्ट रहना ज़रूरी है कि आपको कोई भी मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, आपने आगे भेज दिया जी ये हो चुका, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह, तो आपने ख़ुद भी जो है उस चीज़ पर अलर्ट रहना है। तो जो बाकी बातों का मकसद ये था कि अपने आप को अलर्ट रखें और अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अच्छा जी, जिस तरह हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के बारे से अगर आप देखें तो KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ फलाई सरगर्मियों में वक्त कर दिया है। KFC का प्लेटफॉर्म टाओ भूक जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि KFC जो है उससे ज़बरदस्त हमारे साथ जो है एक क्विज़ प्रोग्राम भी रखा रहा है। तो ये जो क्विज़ का क्वेश्चन होता है इसके जवाब जो देते हैं उनमें से 3 खुश नसीब हैं जिनको नाम मिलता है। तो हम देखते हैं कि कल के सवाल के आज खुश नसीब कौन है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा। और जी जो खुश नसीब हैं लोग उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक और सवाल KFC की जानिब से क्विज़ के लिए, तो जी सवाल देखें स्क्रीन पर। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, जी। और जो है जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि साथ ही वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क और बेसा वाटर राइड्स हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ खाने पीने की बेहतरीन वहाँ पर जो है जगह भी मौजूद हैं, इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त है खाने पीने का भी। तो इसके साथ साथ इन्होंने भी क्विज़ प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है। तो हम बताएँगे कि कौन जीता इनका इनाम। तो इनाम जो है वो है 1 लाख रुपये की इनकी मेंबरशिप। और जी लकी विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और लकी विनर के मुबारकबाद के साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का सवाल भी आपके सामने पेश करते हैं।
جی تو کانٹیکٹ ضرور کریں آپ، اور آپ بتائیں کہ اگر سوال کا جواب کیا ہے، تاکہ آپ بھی جیت سکیں 1,00,000 روپے کی ممبرشپ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہمیں جو گفٹ ہیمپرس ہمارے شو کے لیے ہمارے مہمانوں کے لیے دے رہے ہیں، ان اسپانسرس کا بھی میں نام لے لیتی ہوں۔ ہر قطرہ ایک داستان گلپوش، جادو کی خوشبو محبت کے ساتھ گلپوش، اور ساتھ ہی انداز اینڈ ملکہ عالیہ بائے لال قلعہ، ان کی طرف سے بھی آپ کو ملے گا زبردست انعام۔ اچھا، جو ہمارے گیسٹ آئیں گے اسپیشلی ان کو۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے بعد ہم جو بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہمارا جو ہے پوڈ کاسٹ کا جو ہے وہ سیگمنٹ ہے، جس میں ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب ہوں گے، اسلامک اسکالر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چیلنجز آف سوشل میڈیا۔ اس کے بعد کچن سیگمنٹ ہے، کچن سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کو لے کر جائیں گے تالاب میں، جہاں پہ آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے مہمانوں سے، اور ابھی آپ کو ہم سنائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا بریک لیں گے۔ بریک کے بعد باقی کے سیگمنٹ آپ دیکھیے گا۔ بندہ تو گناہگار ہے رحمان۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں، اور ہماری یہ پوڈ کاسٹ کی۔ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے چیلنجز کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے، اس کے چیلنجز کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں، اور کس طرح سے ان چیلنجز کو ہمیں فیس کرنا ہے اور ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر احمد قادری صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لانے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، ادارے کا بھی شکریہ جس نے ہمیشہ محبتوں کے ساتھ مجھے بلایا ہے۔ جی اچھا، یہ ہم جب چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جانیں گے بھی کہ سوشل میڈیا آیا کیسے، یہ کس طرح سے جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے کامن ہوتا چلا گیا، لیکن اس کے چیلنجز بہت سارے ہیں۔ اس پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذرا ہم سوشل میڈیا جانتے ہیں تو کہاں سے آیا، کیا ہوا کیا؟ سر، میں جو سوشل میڈیا ہے یا سماجی ابلاغ ہے، یہ ادارہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا زیادہ با اثر ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ تمام اداروں کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے۔ ٹیلی ویژن آپ کے سارے جتنے بھی ہیں وہ مجبور ہیں کہ وہ ویب سائٹ کے تھرو اپنی نشریات کریں تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ اسی طریقے سے آپ کا جو سیل ہے یا موبائل ہے وہ صرف سوشل میڈیا ہی کے لیے رہ گیا ہے۔ ایکٹیویٹ جب آپ کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ جناب اس کے اندر آپ تمام جتنے بھی ہیں سوشل میڈیا کے آرگنز وہ استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جو بنانے والے ماہرین ہیں، جب ان کی رائے یا ان کا نظریہ آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نفع کمانا بھی اسی کے ذریعے ہے، اور جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکٹیویشن ہے وہ بھی اسی کے تھرو کرنی ہے، اور جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کی تھیوری ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے ان کے ذہنوں کو، وہ بھی اسی کے تھرو ہے۔ اب تو جو ناسا اور پینٹاگون اس کی جو ریسرچز ہیں وہ صرف آسمانوں تک نہیں ہے، جہازوں تک نہیں ہے، بام تک نہیں ہے، وہ انسانی دماغ کے اندر کیسے چپ یا کیسے خیالات کو اور کیسے آنکھوں کی پتلیوں کے ذریعے ٹرانسفارم کیا جائے چیزوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دبئی میں یا انٹرنیشنل جو بڑے بڑے جو ایئرپورٹس ہیں ان سے گزرتے ہیں تو صرف آنکھوں کی پتلی آپ کی جو ہے اس کو اسکین کرتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی پتلی صرف اسکین نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا، یہ آپ کا پورا زندگی کا سرمایہ جو ہے نا ٹرانسفارم ہو رہا ہے، آپ کے ذہن کی لکیریں تک جا رہی ہیں ہر جگہ، اور سمجھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو مائنڈ سائنس کے اندر جو جرنلز آتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سوشل میڈیا اصل میں ایک ایسی بین الاقوامی جنگ ہے کہ جو اس میں مضبوط ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اسی لیے چائنا نے اپنا جو کیا، جیسے آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں امریکہ کا، تو وی چیٹ چائنا کا ہے، اور وہ اپنے یہاں الاؤ نہیں کرتا وہ کہ کوئی آپ واٹس ایپ استعمال کریں، گوگل ہے ہی نہیں، ان کا چائنا موبائل ہے، اپنا سب چائنا کا ہی ہے، سب کچھ، اور انہوں نے اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے۔ ہماری طرح اس طرح ہم پریشان رہتے ہیں نا سوشل میڈیا سے، اس طرح وہ نہیں ہے۔ ان کے پاس نارمز ہیں اور ان کے پاس صلاحیتیں ہیں چیزوں کو فلٹر کرنے کی۔ ہم فلٹر کرنے میں مجبور ہیں، محتاج ہیں دوسروں کے۔ ان کے اپنے انجینئرز اور ان کا اپنا آئی ٹی سسٹم اور ان کا اسپیس سسٹم اور ان کا ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہر جگہ جو بھی چیز
ان کے مفاد کے خلاف جاری ہوتی ہے اس کو روک لیتے میں ہیں. تو وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ یہ آگے بڑھنے کی بھاگ دوڑ، وہ کہتے ہیں ہم مطلب وہ سب ایکولی آگے بڑھنا کام کرنا ان کا ایکولی، یہ نہیں کہ اس دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو میں نے برانڈ یہ والا خریدنا ہے، تو یہ سب کچھ بھی نہیں. they are so energetic, they are so I'm very impressed. لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں، ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ اتنا زیادہ استعمال اس کا جو ہے، ایک تو ہے فار ورک، ایک ہے فار انٹرٹینمنٹ. اب ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، کوئی فری بیٹھا ہوگا، فارغ بیٹھا ہوگا، تو وہ سوشل میڈیا میں کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوگا. ناٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اس میں کچھ چیلنجز جو آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مینٹل ہیلتھ تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے، دوسرا ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ سائبر بلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کچھ ان ریئلسٹک جسے ہم کہتے ہیں نا چیزوں کی طرف، وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں، مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اتنے سارے چیلنجز جو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یہ ہم اس کو اوور کم کیسے کریں، اور یہ ہمیں فیس ہی کیوں کرنے پڑ رہے ہیں فی الحال؟ اصل میں جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز ہیں، وہ یہ جتنے چیلنجز آپ نے بتائے، اس کے علاوہ ان کا کہ جو کینسرس جو ویوز ہیں وہ اس میں سے آ رہی ہوتی ہیں. کان پہ لگانے سے کان کا کینسر، اور بہت غور سے بہت دیر تک دیکھیں آپ تو آنکھیں بھی جاتی ہیں اور کینسر بھی ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسکن ڈیزیز بھی اس سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہ اگر آپ فرض کریں کہ 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 آپ یہاں پاکستان میں، تو لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہم سب اجنبی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سب چاہے رشتہ دار خاندان کیوں نہ ہو، سب اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. تو وہ 10 لوگوں کی جو ہیٹ ہے اس کا انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اس کا بعد میں ذہنوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کا غذا پہ اثر کیا پڑ رہا ہے، پروڈکشن پہ کیا پڑ رہا ہے، ذہنی صحت پہ کیا پڑ رہا ہے. اس کو کبھی اگر لوگ جو سمجھنے والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد فون بند کر کے پھینک دیتے ہیں ایک طرف، کیونکہ اگر یہ بند بھی ہوتا ہے تب بھی یہ چل رہا ہوتا ہے. جی بالکل مشین کی طرح سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے 24 گھنٹے، جیسے دماغ کام کرتا ہے اس طرح. ہر چیز کے اچھے برے اثرات ہوتے ہیں. تو جہاں یہ سارے برے اثرات آپ نے بتلائے یا یہ خرابی ہے، کچھ اچھے اثرات بھی ہیں اس کے. وہ یہ کہ آپ کو جو کچھ اپنے لیے چاہیے مثبت، آپ وہ نکال سکتے ہیں اس سے. مثال کے طور پہ کوئی ایک موضوع، ایک مضمون جس پہ آپ کو بات کرنا ہے، تو آپ کے پاس وقت نہیں کتابیں پڑھنے کا، تو آپ نے اس میں جا کر اس کو نکال لیا، پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ کیا ہے. اور اکثر و بیشتر جب گھروں کے اندر نل خراب ہو جائے، بیسن خراب ہو جائے، چولہا خراب ہو جائے، تو اس میں اتنی ویڈیوز گھر کے لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ کو بغیر محتاجی کے گھر میں لائٹ وغیرہ بدلنی ہو، کچھ کرنا، تو آپ اس پہ دیکھیں، فلمیں دیکھیں اس کی کہ وہ ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور وہ آپ کئی چیزیں ٹی وی کے لیے حوالے سے بہت سی کپڑے سینا نہیں آتے، ہنرمندی نہیں آتی، لوگ آپ کو سکھاتے ہیں، آپ اس میں بہت سارا ہنر سیکھ سکتے ہیں. مثبت پہلو اس کے. کتابیں آپ کو جو لائبریری آف کانگریس ہے اس سے جب آپ لنک کرتے ہیں تو کتابیں آپ کو جو $300 میں نہیں ملتی، $250 میں نہیں ملتی، آپ $50 دے کے ممبرشپ لے کر وہ ساری کتابیں دنیا کی ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو مثبت طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. رشتے اچھے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ خالی دوستیاں ہو اور آوارگی ہو، کچھ اچھے پہلو ہیں اس کے. رشتے ہوتے ہیں. اور میرے ابھی جاننے والے ایک ہیں، ان کی جو بچی ہے ان کے لیے ان کی والدہ نے ڈالا تھا اور ان کا رشتہ ہو گیا، اور ماشاءاللہ ایک بچی کی ماں بھی ہے وہ. تو اور لوگ بہت اچھا بیچ بھی رہے ہیں چیزوں کو، کپڑے بیچ رہے ہیں، خواتین گھر بیٹھے بیٹھے جویلری بیچ رہی ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو پاکستان کا امیج اور پاکستان، اس کو بھی ہمارے نوجوان بہت اچھی طرح پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ دکھائیں کہ یہ میرے گھر میں لنگڑی بکری ہے اور یہ میں دمبا بن کے چل رہا ہوں اور یہ میں دیکھیں میں چھت سے لٹک گیا ہوں. یہ چیزیں دکھانے کے بجائے اگر آپ پاکستان کی محبت، پاکستان کی حقیقت، پاکستان کی جو خوبصورتی ہے، ساتھ ہی ساتھ پازیٹیو چیزیں دکھائیں، امیج بنائیں، امیج بلڈنگ میں اور کیریکٹر بلڈنگ، سب ہو سکتا ہے. جی ایسا کرتے ہیں، ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور پوڈ کاسٹ میں آج بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس کے چیلنجز آپ کو بتائے ہم نے. ساری پتہ ہر چیز کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کیونکہ اب ساری بات ہے پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا. اس طریقے والے سے بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اس کی پازیٹیوٹی کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. مذہبی اعتبار سے ذرا سا میں اس میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا اس اعتبار سے بلیسنگ ہے. آپ قرآن کی تشہیر کیجئے، پاکستان کے کلچر کی تشہیر کیجئے، انسانیت کی بات کیجئے، پیس اینڈ ٹالرنس کے پیغام کو عام کیجئے،
نفرتوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے وہ چیزیں لے کر آئیں جس سے سماجی یا انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ بڑھے. اور بہت سارے اسکالرس کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, بہت سارے میڈیا پرسنس کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, بہت سارے لوگ جو سنجیدہ انسان دوست ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے, آدمی آدمی سے پیار کرے, انسان کا خیال رکھے آدمی. پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ پروڈیوس کر رہی ہیں, مثال کے طور پر آپ بہترین لکھنے والی ہیں, بہترین آرٹسٹ ہے, بہترین آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے جس کو کوئی اپریشیٹ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یہاں کہ اس جگہ سے میرٹ کی بنیاد پر نہیں, کسی اور وجہ سے مجھے جگہ نہیں مل رہی, تو آپ اپنی میرٹ کو آپ سوشل میڈیا پہ لائیے, اسے کمپوز کیجئے, ری آرگنائز کیجئے, اور اپنے دوستوں کا ایک گروپ جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہو ہم خیال, ان کو اپنی جگہ پر لائیے. اور سوشل میڈیا کے جو وہ ادارے جو یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, اس کے اوپر پازیٹیو کنٹریبیوشن کر کے جو پیسہ کما رہے ہیں اس کو تقسیم کیجیے, تو یہ بہترین جاب بھی ہے نا. اچھا, پھر مثال کے طور پر بزنس آپ کا اتنا مضبوط بزنس یہ بن سکتا ہے اور اس کا سینڈیکیٹ بن سکتا ہے ورلڈ وائڈ کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کے اندر. انڈیپینڈنٹ آپ کام کر رہے ہوں گے, اور اکیلے نہیں, آپ 50 کام کرنے والے اپنے ساتھ رکھ رہے ہوں گے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ فلاں چین جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کراچی کے اندر یا لاہور میں یا فلاں جگہ پر کہ جی کھانا سپلائی کر رہے ہیں, یہ فلاں ہے, یا یہ ٹرانسپورٹ کا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کال کے اوپر وہ آ جاتے, یہ سب کہاں سے؟ سوشل میڈیا کی تو آؤٹ پٹ ہے, اور کہاں سے ہے؟ آئیڈیاز وہ دیتے ہیں, کام یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ انٹرنیشنل لائسنسنگ کے اندر جا کر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ, اور اس جگہ سے آپ اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تعلیم کے اندر مثال کے طور پر آپ ڈسٹینس ایجوکیشن کے اندر, آپ کو اگر یہاں ایڈمیشن نہیں مل رہا, آپ نے ڈسٹینس ایجوکیشن میں لیا, کسی بیچ میں آڑتی کو یا ایجنٹ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ نے وہ ڈگری لی, اور اس کو یہ دیکھ لیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ریکگنائز ہے یا نہیں ہے, یا اس کا اسٹیٹس کیا ہے کہ میں یہاں سے امیگریشن کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. تو اسی ڈگری پہ امیگریشن کر کے جائے اور جا کر دنیا میں پیسے کما کے پاکستان واپس آئے, اور یا پاکستان پیسہ بھیجیں تاکہ میرے وطن کو فائدہ ہو. میں تو یہی کہوں گا. پھر اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ دنیا میں کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے, نعت کا, تلاوت کا, کسی اور چیز کا, تو آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ورچوئل پارٹیسپیشن کے اندر آپ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, اگر پیسے ہی کی بات ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کو کیسے کرنا چاہیے کام, آپ کو کرنا ہی چاہیے کہ آپ پہلے ہی دن کروڑ پتی بننے کے نہ سوچیں, بلکہ پہلے دن محنت کریں. آپ اپنے صلاحیت کو پروف کریں, کیونکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کے اندر جو پروفیشنل ایتھکس ہے اس کے ذریعے آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ وہاں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے, وہاں چیٹنگ کر کے, فراڈ کر کے نہیں کر سکتے. وہ نیگیٹو پہلو جو ہے نا یہ والا کہ لڑکے لڑکیاں بن کے بات کر رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ چیٹنگ ہو رہی ہے, یہ ہائی واویلا اور یہ سب چیزیں اب ہر چیز کی پکڑ بھی ہے. ہاں, سائبر کرائم آپ جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ جائیں, میں کہتا ہوں آپ بجائے اس کے کہ غلط کام کر کے 50 مقدمات کا سامنا کریں, بہتر ہے آپ صحیح کام کر کے اتنا پیسہ کما لیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہر آسائش بھی ہو اور دین بھی ہو, روحانیت بھی ہو. مکہ مدینہ جائیں, وہاں پر زیارت بھی کریں, پھر پاکیزہ رزق بھی کمائیں. بالکل. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ چلو کسی کا کاروبار ہے, کسی نے اپنی پروموشن کرنی ہے, کسی کا کوئی ٹیلنٹ ہے, لیکن ایک وہ شخص, جسٹ ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ایک بینکر ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کام کر رہے ہیں, لیکن کسی نے ان کو یہ کہہ دیا جی یوٹیوب کے آپ ویڈیوز بناؤ, دیکھو زیادہ پیسہ ملے گا. وہ بیچارہ وہاں سے ہٹ کے اس طرف چلا جاتا ہے جو اس کا کام بھی نہیں ہے, لیکن سنی سنائی باتوں کی وجہ سے. اس چیز کے لیے اویئرنیس کیسے حاصل کی جائے؟ ایک بات آپ سے عرض کروں میں کہ آپ جس پروفیشن میں بھی ہیں نا, اگر آپ پروفیسر ہیں, یا آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں, یا آپ آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں, یا آپ بینکنگ میں کام کر رہے ہیں, یا آپ جہاز رسانی میں کام کر رہے ہیں, یا آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے, ایون آپ کپڑے سی رہے ہیں, یا آپ کوئی چیز انوینٹ کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, ٹیکنیشین ہیں, آپ مائک وغیرہ بنانا جانتے ہیں, ان کی بہترین مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. آپ بنائیے اس کو, وہاں سے انٹرنیشنل طریقے سے اپنے وہاں کوئی ایسا اعتماد کا آدمی ہو کہ جو آپ کو چیٹ نہ کرے, آپ اس کو یہاں سے بھیجیے. اور انٹرنیشنلی سپلائی کے اندر جو بین الاقوامی جو ٹریڈ سینٹرز ہیں اس کے اندر ایگزیبیشنز پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, آپ اس میں سیمپل بھیجیں, پھر وہاں سے کریٹ کریں اپنی ورتھ کہ واقعی آپ کی ضرورت ہے.
دیکھیں نا آپ یہاں بھی تو پاکستان میں بھی بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کما سکتے جب تک کہ آپ اپنے ورتھ نہ بتائیں کہ آپ کون ہیں. اگر اپنے آپ کو مثال کے طور پر یہی میڈیا جس جگہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر الحمدللہ اللہ نے صلاحیت دی, میں نے عربی پڑھی, فارسی پڑھی, پروفیسر ہوں, انگریزی بھی تھوڑی بہت جانتا ہوں, بین الاقوامی طور پہ بھی میرا ایکسپوجر اتنا ہے کہ میں دنیا دیکھ کر آیا ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, تو اس میڈیا کے اندر اس چینل نے اس صلاحیت کو محسوس کیا تو مجھے لیا نا اپنے ساتھ. بالکل جی بالکل. تو اب اگر میں ہائے واویلا مچاؤں, میں اتنا سب کچھ ہوں, لیکن مجھے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا. بھائی پوچھے گا اس وقت جب آپ اپنی صلاحیت کو لا کر اس جگہ تک پہنچائیں گے جس جگہ پر ریسیونگ اینڈ پر دوسرا آپ کو لے کر آگے جائے گا. And there's always تو step یہ by انٹرنیشنل, step. ہاں ایسا نہیں ہوگا ایک ہی دن میں آپ کہیں کہ جناب میں چھلانگ لگا کے 15ویں منزل پہ پہنچ جاؤں. تو زمین سے چھلانگ کے لگا کے نہیں جا سکتے, آپ سیڑھیوں سے جائیں گے تو اس میں سانس بھی پھولے گا, تھکن بھی ہوگی, گھٹنے میں درد بھی ہوگا, رکاوٹیں بھی آئیں گی, رکاوٹیں بھی ہوں گی, اور گر بھی سکتے ہیں, نیچے گر کے پھر دوبارہ اٹھنا ہوگا, اٹھنا بھی تو ہوگا. آپ کو ناکام اگر خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے سوشل میڈیا آپ کی کامیابی کا زینہ ہے. کیسے؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بہترین لیکچر سیریز نکال سکتے ہیں, جو سبجیکٹ آپ نے پڑھے, اے لیول او لیول آپ نے کیا ہوا ہے نا, آپ کچھ نہ کریں, اس کو کریٹ کریں اپنے گھر میں بیٹھ کر, اور اے لیول اور او لیول کے جو ٹیچرز آپ کے گھر پہ آ کے پڑھاتے ہیں وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر آپ اس کو ایک ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو لوگوں کے گھروں تک دیں, اور اس کی فیس رکھ دیں کہ جی میں $10 یا $15 یا $5 آپ سے لوں گا, اور یہ ساری لیکچر آپ کو فلاں 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 سبجیکٹ کے مل جائیں گے. تو آپ اتنا سیل آؤٹ کریں گے کہ آپ یقین جانیں کہ آپ حیران. میرا ایک بچہ ہے جاننے والا, میرے بلکہ بھائی ہیں, ایاز بھائی, کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں, ان کا جو بیٹا ہے وہ اتنا ذہین ہے, پیدا میرے سامنے ہوا, معین الدین نام ہے اس کا, تو وہ کیلیفورنیا میں رہتا ہے, امریکن ہے. تو مجھے کہتا ہے احمد چچا میں نے آپ کے لیے بہت ساری ریسیپیز تیار کر لی. میں نے کہا بیٹا کیسے تو کیسے شیف بن گیا ہے؟ تم پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اسکول جاتا ہوں, کالج جاتا ہوں فلاں, تو جب میں کوئی چیز لیتا ہوں نا میں کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کیا کیا ڈالا, پھر اس سے خوبصورت کوئی اور چیز لا کے, اور اس کا بن بھی خوبصورت اور چیزیں بھی, اور کباب وغیرہ میں خود بناتا ہوں اس میں. تو کہتے ہیں میں اسی کو بہترین سیل کرتا ہوں. ابھی لگا ہوا تھا ایک میلہ, اس میں نے سیل کیا, ان سے زیادہ کمایا ہے میں نے. دیکھیں نا وہ چھوٹا سا بچہ, وہ بچوں کو اویئرنیس چاہیے اور ان کو ٹیکنیک سے آئیڈیاز مل جاتے ہیں. حلال, یہ رزق ہے حلال ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ کتنے جرنلسٹ ہیں جو لکھ رہے ہیں, کتنی خواتین ہیں جو ٹیوٹوریلز بنا کر اپنا جو ہے وہ آگے جو ہے بالکل کام کر رہے ہیں. تو when there's a will there's a way. کتنے ایکٹرز ہیں جو بالکل بے نام ہو گئے تھے, انہوں نے دوبارہ اپنا ری برتھ کیا اس طرح سے کہ وہ سوشل میڈیا میں آ کر انہوں نے اپنا کام دکھایا. میں ایک بات عرض کروں, جی جی, تو نازیہ صاحبہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ بے شرمی اور بے حیائی کے ذریعے دکھائیں تبھی ہمیں پیسے ملیں گے زمانے سے. نہیں, اللہ نے رزق حلال کے راستے وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ رکھے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ پروگرام کرتی ہیں نا ٹی وی کے, ماشاءاللہ, اور بھی ہماری بہنیں کام, ہماری نادیہ بہن جو مارننگ شو پہ ٹی وی میں ان کے ساتھ کرتا تھا, اسی طرح اور بہت ساری ہماری بہنیں ہیں, اپنے عزت اور وقار کے ساتھ رہ کر ماشاءاللہ آپ یعنی خوب سے خوب تر رہتے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور اللہ کبھی نہ کرے محتاج کسی کا, 10 کی مدد بھی کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ. تو کر سکتے ہیں. یو آر, بٹ آل آف یو وڈ بی کنسیڈرڈ ایز رول ماڈل فار اور ینگسٹرز. تو یہ ضروری نہیں کہ ہم روتے رہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا. ارے بھائی آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ کے وقت میں سب کچھ ہے. ہم جب پڑھتے تھے لالٹین میں بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم سے پوچھو ہم نے کیسے, انگریزی نہیں آتی تھی بالکل بھی, زیرو سے شروع کیا, لیکن ڈکشنری پوری یاد کر لی کہ بھائی یاد کرنا ہے. تو مطلب پوری سے مراد یہ نہیں کہ پوری یاد کر لی, یعنی پڑھا. تو آپ سنجیدگی سے ایک دفعہ اپنا وقت انویسٹ کر دیں, اپنی طاقت لگا دیں. جب گاڑی چل نکلے گی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے, پھر خود بخود وہ کہتے ہیں کروز پہ لگ جائے گی گاڑی اور وہ چلتی رہے گی. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اب جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان کا کچن, اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں شیف فبیان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ بہترین ریسیپیز بنا رہی ہیں آپ, بہت بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں لذت بھی ہے, ٹیسٹ بھی ہے, اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ مختلف ممالک کے جو کھانے آپ بنا رہی ہیں نا, وہ بہت مشکل ہوتا ہے بنانا, کیونکہ ان کا ٹیسٹ لے کر آنا, ان کا جو ہے انگریڈینٹس لے کر آنا. This is like really good job you are doing it. تو آج آپ کیا بنانے والی ہیں؟
آج ہم بنائیں گے ٹورٹیلا کے جو ریپس ملتے ہیں, Right. تھوڑے سے چیزی, تھوڑے سے کریمی. نائس. آج ریپس بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایک بنائیں گے اورنج کا جوس کے ساتھ تھوڑا سا, آج اس کو اسپارکلنگ واٹر کے ساتھ تھوڑا سا نیا ٹویسٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب ریسیپی پہلے آپ انگریڈینٹس بتا دیں. ریسیپی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے بون لیس چکن لیے میرے پاس 500 گرام. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو اس میں مسالے ایڈ ہوں گے وہ ہیں ہمارے پاس چلی فلیکس ہے, بلیک پیپر ہے, سالٹ ہے, وائٹ پیپر ہے اور گارلک اور چکن پاؤڈر ہے. یہ سارے 3-4 جو مسالے ہیں وہ ہم چکن میں ایڈ کر کے چکن کو الگ سے کر دیں گے. اس کے بعد سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میونیز, ٹماٹو کیچپ, مسٹرڈ پیسٹ اور سالٹ اور پیپر کے ساتھ ہم ایک اچھی سی سوس کو ریپ کر لیں گے. اس کے ساتھ میں نے ایک تھوڑی سی اسپائس دینے کے لیے ہاٹ سوس بھی اپنے پاس رکھی ہے. پھر جو ہم گارنش کریں گے اور ویجیٹیبلس کے لیے ہمیں پاس چاہیے ہوگا, میں نے تھوڑی سی انین چاپ کی ہے, کوکمبر ہے ہمارے پاس, فریش ٹماٹوز ہیں اور کیپسیکم. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آئس برگ سے اس کو فائنل کریں گے. آپ کے لیفٹ پہ جو ہے وہ ٹورٹیلا کے بریڈز ہیں, ایزیلی بالکل اویلیبل ہیں. اور جو ہے وہ ہم نے موزریلا چیز کو گیدر کیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم بے شک آپ ابھی دیر رکھ دیں, بعد میں ہم وہاں رکھ لیں گے, یہ تو صرف کیمرے میں دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں جی, چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا آسان ہے کیونکہ فورٹائل کے جو ہیں یہ اپلائنسز ہیں اینڈ ویری ویری سیکیور ایکچولی. یہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی کہ آ کے وہ فوراً سے یوں آن کر دیں اور جی آگ چل جائے یا کوئی بھی جلا کر آگ ایسے چلا جائے تو اٹس ناٹ سیف. تو اس لیے اس کو بڑا سیکیور بنایا اینڈ ویری ایزی ٹو یوز. جسٹ پریس اٹ اینڈ ٹرن اٹ آن اینڈ اٹس آن اینڈ یو کین جسٹ لیو. ٹھیک ہے, دس از ویری نائس. اچھا جی, ابھی آپ نے اس پہ جو ہے آئل لیا ہے, نارمل آئل. ہم نے نارمل آئل لیا ہے. اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں بٹر ایڈ کریں. میں نے بالکل 1 ٹیبل اسپون آئل لیا تھا, تو ہم تھوڑا سا بٹر کو اس کے ساتھ پین سیئر کریں گے. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بٹر جلتا نہیں ہے فور کہ ہم آئل ڈال دیں. اور بٹر کے ساتھ جو ہے وہ چکن ایک اپنا بہت ہی یمی سا ایک اچھا سا فلیور دیتی ہے. کیونکہ انٹرنیشنل ڈشز موسٹلی جو ہے وہ یا تو آلیو آئل میں بنتی ہیں یا پھر بٹر میں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں فار اے ٹیسٹ. یہ ہمارا بٹر آ گیا. ہم یہاں پہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہماری چکن. ٹھیک ہے, یہ ہماری چکن ہو گئی. اچھا, میں اس کو کسی بھی ڈیپ اس میں اس لیے نہیں بنا رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ چھوٹا سا جب کوک ہو جائے گا تو ہم اس کو مزید چھوٹا کر لیں گے تاکہ یہ ریپ کے اندر آ جائے. جب کوک ہونے کے بعد کوئک سا کر لیں گے تاکہ یہ جلدی سے بس ٹاس ہوگی تو ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کریں گے نا تو یہ ریپ کے ہمارے ساتھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلے ہم اس میں جو کہ کالی مرچ ہے ہماری, اس کے بغیر کھانا جو ہے وہ آج کل ویسے بھی لوگ بہت زیادہ کالی مرچ کا یوز کرتے ہیں. اچھا, کالی مرچ کے حساب سے یاد آئی مجھے ایک ٹپ. کالی مرچی ہمارے نزلے کے لیے بہت بینیفیشل ہے, ہمارے گلے کے لیے بہت بینیفیشل ہے. اگر ہم کالی مرچی اور شہد کو ملا کے یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو گلا خراب ہے یا جو ہمارا جو ہے وہ کنجکشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے چیسٹ میں بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ سردیوں میں گرمیوں میں, سردی میں بھی تو خیر ہاں ہی, لیکن گرمیوں میں موسٹلی ہم لوگ برف اور ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم شہد کالی مرچی کا 1 چمچ صبح اور 1 چمچ رات کو کھا لیں تو ہمارا چیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے. کسی کا گلا بھی بند ہو جائے لیکن ہائی انفیکشن نہ ہو, کیونکہ اگر ہائی انفیکشن ہے تو پھر تو بہت بری حالت ہو جاتی ہے, تو آپ بالکل ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکن اگر ہلکا پھلکا آپ کو ہے تو آپ بالکل یہ شہد کے ساتھ اگر آپ ہنی کو لیں تو اسے گلا بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز, اس سے آپ کا میٹابولزم بھی بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. جن کو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا کھا رہے ہیں اور ہضم بھی جلدی ہو تو اس میں کالی مرچ کا استعمال کریں تو یہ ہاضمہ بھی اچھا کرتا ہے, مطلب اس کا میٹابولزم اس سے بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. دس از ریئلی گڈ. ایک اور ٹپ کالی مرچ کی میں ضرور دوں گی کہ کالی مرچ آپ جب انڈا لینا, جس کو بہت زیادہ نزلہ زکام کھانسی ہے, کچا پکا انڈا لے لیں اور اس میں آپ نے کالی مرچ جو ہے نا کٹی بھی ڈال دینی ہے, مطلب اس کو اوپر سے آپ نے تھوڑا سا نکال لیں. پھر آپ نے چائے لینی ہے. چائے جو ہے نا وہ آپ کی دودھ کے بغیر ہو, صرف قہوہ. 1 آپ نے چمچ جو ہے انڈے کا ود کالی مرچ اور 1 سپ آپ نے چائے کا لینا ہے. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا ہے کیا نہیں, اس کی لاجک کیا ہے مجھے یہ نہیں پتا, بٹ اٹ ریئلی ورکڈ ایکچولی. میں نے اس کو کہتے ہیں نا آزمودہ, تو میں نے اس ٹپ کو آزمودہ, اور مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا یہ نا, تو اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دس. تو اٹ ریئلی ورکڈ ایکچولی. اسپیشلی بہت سردی والے جو علاقے ہوتے ہیں نا وہاں پر تو آپ کا بہت دل کرتا ہے کہ آپ انڈا کھائیں, آپ گوشت کھائیں, آپ کو بڑی ویکنیس ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر آئی یوزلی پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں آئی ٹرائی دس کائنڈ آف ریسیپیز. جی
ابھی تو آپ نے اس میں سبزیاں بھی لی ہیں، جیسے آپ نے پیاز ہے، میں نے پیاز لی ہے، پیاز کو ہے، میں فائنلی چاپ کر رہی ہوں. یہ اسی میں ایڈ کریں گے یا بعد میں؟ یہ ہم بعد میں ٹورٹیلا میں ریپ کریں گے کیونکہ ہم یہ کرنچ کے لیے یوز کر رہے ہیں بیسکلی. ہلکا سا اگر آپ ٹاس کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں، وہ بھی ہم جب ٹاس کریں گے جب ہماری چکن کمپلیٹ ہو جائے گی تاکہ اسی کا ٹیسٹ اور ٹیکسچر آ جائے اس میں نا، تاکہ ہم اس کو ہینڈ فل یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بس چکن پریپ ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہم جسٹ جو ہے وہ ہماری ٹورٹیلا کے ریپس ہے جو لاسٹ میں اس کو ڈن کریں گے. اس کے بعد بس ایک جو ہے وہ ہماری سوس ہے، ہم سوس بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہماری فائنلی انین چاپڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم کوکمبر کی طرف. ذرا تیزی سے اس کو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جب تک آپ کٹنگ کر رہی ہیں میں ضرور بتاؤں کے ایف سی کے حوالے سے، کے ایف سی جو ہے وہ فلاحی سرگرمیوں میں 365 دن تک جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف رکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی کے ایف سی کا پلیٹ فارم مٹاؤ بھوک جو ہے، جس کے 3 ستون ہیں: ایجوکیشن، ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کے ایف سی پورے پاکستان میں ہر سال 6500 سے زیادہ طلباء کے لیے ایک روشن مستقبل کی تشکیل میں مدد کر رہا ہے. ملک بھر میں 11 سے زیادہ اسکولوں کی معاملت، تاکہ جو محروم طبقہ ہے جن کا تعلق مطلب ایسا ہے کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں معیاری تعلیم، تو ان کے لیے جو ہے یہ سہولت جو ہے وہ کے ایف سی فراہم کر رہا ہے. ایجوکیشن از اے بیس، اور اس کو ایجوکیشن کو جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. اچھا، بلکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور آپ سوشل سائنس بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، یا آپ نے کمپیوٹر سائنس بھی پڑھا ہوا ہے. میں نے بیچلرز کیا ہے سائبر سیکیورٹی بی ایس میں. میرا میجر سبجیکٹ ہے سائبر سیکیورٹی. آپ تو بڑا اچھا بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بات کریں سوشل میڈیا کی، تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹیز کو اگر ایز اے سائبر کی نظر سے دیکھیں تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد ہمارے فیس بک اور انسٹا پہ ایڈز اس کے سامنے آ گئے. یس، ٹھیک ہے، تو دس از واٹ وی کال سائبر اٹیکس اینڈ سائبر تھنگ. مطلب آپ کے جو فیس بک ہے، آپ کا انسٹا ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں پتہ چل رہا پر ان کو سب پتہ ہے، اور وہ اسی لیے ہمارے پاس فوراً سے، تو وہ آپ سوچیں بھی تو وہ آپ کے پاس ایک چیز فوراً سے، یعنی آپ ایک دفعہ اس کو سرچ بھی کر لیں، ایون آپ کے سرکل میں بھی کوئی بھی سرچ کر لیں تب بھی وہ چیز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے. تو بہت سے بہت زیادہ فراڈز ہوتے ہیں اس سے. بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے وہ ایون چیٹنگ فراڈز ہو جاتے ہیں، کبھی پیسوں کے اس پہ، کبھی بہت بڑی بڑی کمپنیز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جی رینسم مانگا جاتا ہے بہت زیادہ اماؤنٹ پہ. وہ اس طرح سے ایک فائر وال جو ہے وہ ہمارے پاس کریٹ کر دی جاتی ہے فرام ہیکر کی طرف سے، اور وہ اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ آپ سے بہت بڑا جو ہے وہ ایک رینسم مانگتا ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز میں. تو ایون ہمارے موبائلز میں آج کل کالز آتی ہیں کہ جی ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل می اباؤٹ کہ آپ کا جو ہے وہ کہاں پہ ہے، یا آپ ہمیں اتنے پیسے ہم اس ٹائم سے کال کر. اچھا، بڑی جلدی میں ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے کال آئی کہ جی میں پوسٹ آفس سے بات کر رہا ہوں اور یہ آپ کا جو پارسل آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ اس پارسل میں، اگر میرا پارسل ہے پلیز آپ گھر جائیں. نہیں آپ کا یہ کوڈ ہے، اسپیشل کوڈ ہے، پلیز آپ یہ دیکھ لیں. میں نے کہا آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ اینڈ آئی نو ہو دا ہیل یو آر. اس کے بعد اس کا جو ری ایکشن تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. وہ اتنا بدتمیز ہو گیا، وہ شخص اتنا بدتمیز ہو گیا، کیونکہ اس کو میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا میں 2 منٹ میں بھی جو ہے نا سی پی آئی سے کال کر رہی ہوں، میں پولیس کو بتاتی ہوں. اس بندے نے فون خیر رکھ دیا. دین آئی بلاکڈ ہم. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کہا کہ پتہ نہیں، نیور شیئر او ٹی پیز فرام اینی ون. یس دیٹ واز مائی واٹس ایپ کا وہ ہیک کرنا چاہ رہے تھے. خیر ہم ایک عقل مند ہونا چاہیے. خیر اس کے بعد پھر جو ہے پھر ایک اور دفعہ کال آئی کہ کیا تھا، وہ کیا بولا تھا، یہ تو اس نے پوسٹ کا بولا تھا. ہاں آپ کا سرٹیفکیٹ، آپ کا جو ہے کوئی انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ کا پرابلم ہو گیا. نیو آئے ہیں مارکیٹ میں، بٹ وی ہیو کہ انعام نکلا ہے بے نظیر انکم کی طرف سے، اور کبھی کسی کی طرف سے بڑے بڑے ایسی شخصیت کے نام لے کے یہ لوگ جو ہے وہ فراڈس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا ویسے اس کو جو ہے وہ فراڈ بھی نہیں، اس کو ہماری لینگویج میں فشنگ کہا جاتا ہے. اچھا ہم اس کو فشنگ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اگر آپ نے ہم سے ایک بھی انفارمیشن شیئر کر لی، اٹس اباؤٹ یور نیم، یور NIC اور سم تھنگ، یور او ٹی پی تو بہت ہی میجر انفارمیشن ہے آپ کی. اگر آپ ہمیں اپنا صرف نام، نمبر، یا صرف آپ یہی چیز بتا دیتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں کون ہے، تو ہم اس کو بھی یوز کر کے وہاں سے بھی آپ کا ڈیٹا بالکل کیپچر ہو جاتا ہے اور آپ کی کافی ساری چیزیں انسیف ہو جاتی ہیں. تو ریدر کے لوگ یہ بھی بڑا ایک اور چیز ہے جو آپ بتائیے گا اس کے حوالے سے
کہ جو لوگ نا VPN آن کر دیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس سے بھی میں نے سنا ہے کہ ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، تو VPN اپنے موبائل میں نہیں رکھنا چاہیے. اٹس اباؤٹ ا ڈارک ویب. ایک ڈارک ویب سائٹ ہے جس کو ہم ڈارک ویب کے نام پہ بولتے ہیں. اگر آپ اس ڈارک ویب میں اپنے IP کے تھرو لنک کر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈیٹا کو انسیکیور کر رہے ہیں. اور VPN جو ہے وہ آپ کو ایک ڈارک ویب کے تھرو سے مطلب وہ ہر سیکیورٹی، ہر چیز جو آپ کے موبائل یا آپ کا جو واٹس ایپ، آپ کا جو ہمارا، کیونکہ واٹس ایپ کا ایک بہت بڑا سرور ہے اور واٹس ایپ اپنا ڈیٹا اتنی آسانی سے لیک نہیں ہونے دیتا، تو اس کو یوز کرنے کے لیے کافی آپ کو برین اور ٹیکنیک چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ VPN انسٹال کرتے ہیں تو وہ جتنی انہوں نے سیکیورٹیز آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اینڈ ٹو اینڈ کرپشن ہے، دوسری اور چیزیں ہیں، وہ آپ اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پلیز VPNs اپنے جو ہے نا موبائل میں نہ رکھیں. اس کے ساتھ ہی بہت اگر ضرورت ہے ریئر تو آپ ایسی ڈیوائس سے یوز کریں جس میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، جس سے آپ کی کوئی چیز آگے لیک نہیں ہو سکتی. اور ہمیں اپنا گوگل اکاؤنٹ بھی آپ، کیونکہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کمپیوٹر سائنس میں سافٹ ویئر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو بغیر VPN کے نہیں چل رہی ہوتی. پر آپ اس کے لیے ایک الگ ڈیوائس، ایک الگ سافٹ ویئر، ایک الگ لیپ ٹاپ ایسا رکھیں جو آپ کو جو ہے وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن، آپ کی پکچرز ہیں، آپ کی چیزیں ہیں، وہ لیک نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اوکے جی. چاہیے بریک کی جانب، بریک اپ بھی ملے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ سے موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کا کچن. اور زبردست یہاں پر جو کوکنگ جاری ہے، ٹورٹیلا بن رہا ہے وتھ چکن اینڈ ویجیٹیبلز. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو کیا ہوگا نیکسٹ. چکن آپ کے سامنے ڈن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ویجیٹیبلس کی میں نے پراپر کٹنگ کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بناتے ہیں. جب تک یہ تھوڑا سا اور فائنل ہو جائے تو ہم بنا لیتے ہیں اپنی سوس کے لیے. سب سے پہلے بول میں میرے پاس یہ مسٹرڈ ہے. آپ گریک مسٹرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، ورنہ نارملی مسٹرڈ آپ کو مل جاتا ہے کہیں سے بھی. تو یہ ہم مسٹرڈ پیسٹ تھوڑا ہی استعمال کریں گے پہلے تو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم اس میں یہ میونیز ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری جو سوس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں ہمارا کیچپ، ٹمیٹو کیچپ. ٹمیٹو کیچپ آپ کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ نیسیسری کہ جی یہی والا ہونا چاہیے یا یہی ہے. آپ کہیں کا بھی کوئی بھی ٹمیٹو کیچپ لیں، اٹس ورکنگ. ٹھیک، ہم اس کو پہلے ہلکا سا مکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم اس میں جسٹ اے بٹ آف سالٹ. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ہے بلیک پیپر. ٹھیک ہے، یہ آ گئی بلیک پیپر. اب لاسٹلی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارا ہاٹ سوس. ٹھیک ہے، ڈن. یہ ہاٹ سوس ہو گیا. اچھا، اس کو تھوڑا سا لیکوڈی کرنے کے لیے آپ اس میں واٹر یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا برقرار رہے اور تھوڑا سا یہ ہمیں لیکوڈی فارم میں دے دے، تھوڑی سی سوسی فارم میں، کیونکہ ابھی یہ تھک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سوسی فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اچھا، آئی تھنک ہماری چکن از ڈن. صحیح ہے، کیونکہ ایک اچھی سی اب یہ فائنل فریگرنس ہمیں دے رہی ہے، تو ہم اس کو اتار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈن ہو گئی. اچھا، یہ ہماری فائنل لک ہے چکن کی. ٹھیک ہے، اب تو اس کا کام ہے. ابھی ہم یہ ٹورٹیلا کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا ریپ کریں گے، سیکیں گے. پھر اس کے بعد ہم یہ سوس ڈزل کریں گے، آئس برگ رکھیں گے اور اس کو اسمبل کر دیں گے. تو پہلے ٹورٹیلا کو ہلکا سا اسی میں. ٹھیک ہے، نو پرابلم. یہ لے لیجیے گا. لائیے، چلیں، یہ ہو گیا. ایک رکھتے ہیں پہلے، ایک ایک کر کے رکھ سکتے ہیں. ہاں، کر کے ہلکا سا. اچھا، تھوڑا سا میرے پاس یہاں میں پانی ایڈ کر رہی ہوں. میں نے تھوڑا سا اس کو تیز کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت ہی منیمل سا، جتنی مجھے اپنی سوس لیکوڈی چاہیے. ٹھیک ہے، پانی ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کو، اچھا وی ہیو دس نا. اچھا، تو سوس بھی تیار ہو گئی ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب اس ٹائپ کی ڈشز ہوتی ہیں تو بڑا ایک جو ہے نا گھر پہ گہما گہمی سی ہو جاتی ہے کہ اب تو سب کے لیے ایک ایک جو ہے نا یہ آنا ضروری ہے. یہ اس کو اس میں رکھتے ہیں.
اور اگر آپ نے ٹورٹیلاز گھر پہ بنانے تو یہ آرام سے میدے سے بن جاتے ہیں, میدے کے آٹے سے. تو ابھی اس ایزیسٹ ایکچولی میدے کا آٹا استعمال کرنا نا آسان ترین چیز ہوتی ہے. جس کو روٹی نہیں بنانی آتی ہو نا, میدے کی روٹی بنانا شروع کر دو, 2 منٹ میں بن جائے گی. 2 منٹ میں بن جاتی ہے. جسٹ اٹس نیڈ ا چیز, تھوڑا سا سوڈا اور آپ کا میدا, بس اس کو بس یوز کریں اور ملا کے آپ پتلی پتلی سی روٹیاں بیل لیں. بالکل ایک اچھی سی ایک ٹیکنیک ہے اس کو بنانے کی, کیونکہ ہم ذرا شارٹ پیریڈ پہ کام کر رہے ہیں تو دیٹس وائی وی یوز ریڈی میڈ. بس اٹس ویری ایزی بنانا, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے ڈن ہو گئے. چلیں اب ہم آئیں گے اسمبلنگ کی طرف. اس سے بعد میں آج بتاؤں کہ آج ہم ایک ڈرنک بنا رہے ہیں, کیونکہ اورنج کا سیزن ہے تو ہم بناتے ہیں ایک اورنج جوس کی ڈرنک. پر تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو اسپارکلنگ پہلے میں ہمیں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر ہم بنا لیں گے, ہے نا. یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا ایک رول جو ہے کیسے بنے گا, یہ بھی آپ دیکھ لیں. اچھا جی, میں اس کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے, 2 طریقے آپ کو بتاتی ہوں. ہاں دونوں طریقے سے بتا دوں. جو ہم ریپ کرنے کا طریقہ ہے ہمارا, ہم سب سے پہلے تو اس پہ اپنی سوس کو ڈزل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لائٹ سی ایک سوس ڈزل کری ہم نے. اس کے بعد آپ ایک چھری سے ایک سائڈ پہ بس اس کو جسٹ 1 سائڈ پہ آپ اس کو اتنا سینٹر سے فولڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لیتے ہیں کچھ چکن کے چنکس. چکن کے چنکس کو آپ چاہیں تو چھوٹا کر لیں, آپ کو بڑے پسند ہیں آپ بڑے رکھ لیں. کیونکہ میں چھوٹا اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ریپ جو ہے وہ بہت ایزی ٹو ایٹ ہوتا ہے اور جلدی کھل نہ جائے نا, میسی نہ ہو جائے. دیٹس وائی ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ایک اسکوائر کی پورشن پہ ہمارے پاس چکن تھی, ہم نے وہ ڈال دی. سیکنڈلی پورشن پہ ہم فرسٹ اس کو فولڈ کریں گے. یہ ہم نے اس کو ہم فولڈ کرنا اس طریقے سے کام کریں گے فرسٹلی. سیکنڈ پہ ہم یہاں پہ ہلکی سی آنین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 1 پنچ آف ٹمیٹوز. کیپسیکم میں نے ٹاس اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہلکا سا وہ کرنچ رہتی ہے, کیونکہ جب ہم ٹورٹیلا کو فائنل چیز کے لیے سیکیں گے, میلٹ کریں گے, تو وہ چیز جو ہے وہ پھر آپ کے پاس سائڈ میں ایک اچھا سا ٹیکسچر اور کرنچی جو لک ہے وہ آپ کو بالکل دے گی. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس ایک یہاں ہے آئس برگ ہم یہ اس سائڈ پہ آ گیا. اچھا, سوس لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ہلکی سی چیزیں دیکھیں چپک گئی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور لاسٹ پورشن پہ ہم نے چیز رکھی, تو ہم نے ایک کلاک وائز اس میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ 1 بائٹ میں آپ کو ہر چیز کا ایک جو ہے وہ آپ کو اس میں فلیور مل جائے گا. تو یہ ہم نے فرسٹ اٹیمپٹ کیا. ٹھیک ہے, یہ آ گئے ہم سیکنڈ فولڈ پہ. ٹھیک ہے, اور لاسٹلی وی ہیو لاسٹ اینڈ فورتھ ون. ٹھیک ہے, یہ ہم فورتھ فلور پہ آ گئے. تو یہ کچھ اس کی اچھی سی شکل نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو اس سائڈ سے ذرا ہلکا سا پریس کریں گے, دیر تک رکھیں, دیر تک. ڈن. اب اس کو بس کوئک سا ہے, کیونکہ میں نے پہلے سے اس کو سیک لیا تھا تاکہ اندر سے وہ آپ کو ایک ہیٹ آلریڈی ہوگا, اور یہ کہ جب چیز ہو جائے گی تو وہ اوپر سے جب اس کو. ایک طریقہ اور ہم کر لیتے ہیں جو کہ نارملی رول کھانے میں کرتے ہیں. اب اٹس لک لائک اے 1 بائٹ, پر یہ ایک فل پراپر رول ہے اور ایک پراپر میل ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کچھ لوگ جیسے آئل یا اس کے لیے کوئی کام یا وہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ اس کے ساتھ آئل ہے, بٹر ہے, جس کے ساتھ بھی وہ ٹاس کرنا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یو. ڈائٹ کانشیس لوگوں کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ نادیہ کے لیے, نازیہ کے لیے. اوکے, چلیں جی, یہ دونوں سائڈ سے دیکھیں لک دکھا دیں. یہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, اور چیز بھی اندر میلٹ ہو گئی. اور دس از اوور فائنل ون. ٹھیک ہے, اب ایک طریقہ ہم اور بتا دیتے ہیں. ہم نے بیچ میں سوس کو اس کو پورا ہم ڈالیں گے ہلکی سی. ٹھیک ہے, وہی ہم چکن کے کچھ اسٹرپس لیں گے موٹا موٹا سا, اس کو
कट कर लेंगे। अच्छा आप मुझे 2 लेट्स के लीव्स दे दें। लाइक एक ये बड़ा पूरा बहुत नहीं है? बहुत है। चलें, ये हो गया थोड़ी सी फुल ऑफ चिकन जो है वो हमारे पास ये आ गई। चलो वेट अ मिनट। चलें जी, ये हो गया, दिस इज ठीक। ये हमारी चिकन आ गई, साथ हमारे पास टोमेटोस, कैप्सिकम, कुकम्बर, ठीक, और बहुत लाइट सी अनियन, ठीक है। इसको हम पहले रोकने के लिए फुल टेबल स्पून ऑफ सॉस, जो हमने एक हनी उसके मस्टर्ड के साथ एक हॉट सॉस तैयार किया है वो, और हमारी चीज़, ठीक है। ये आ गई हमारी चीज़। चीज़ से ये होगा कि ये जी अब बाइंड हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। तो चीज़ सिर्फ खाने के लिए नहीं भी, काम के लिए भी बड़ी अच्छी सी जो है वो एक ये काम करता है, ठीक है। अब इसे रोल की तरह जो है दिस, ठीक है, ठीक है। ये आपका एक हैंडफुल, इसको आप इसको टूथपिक भी लगा सकते हैं, टूथपिक भी लगा सकते हैं, बट विदिन अ सेकंड्स ये अभी चीज के साथ बिल्कुल सेटल हो जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है, बाकी तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल इसके हम ऐसा करते हैं, इसको नॉर्मली बनाते हैं क्योंकि ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बहुत ही मज़ेदार टॉर्टिला जो है वो बनाया है, रैप्स हो गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि ये जो खाना बनता है ये बनता है बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे यहाँ पर जो है बर्नर्स मौजूद हैं फोर्टाइल के, और फोर्टाइल की अगर बात की जाए तो फोर्टाइल जो है वो इट्सेल्फ वेरी हाई क्वालिटी चाइना का ब्रांड है। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि हाई क्वालिटी के साथ साथ ये आपके जो घर है उसको पुरसुकून कुकिंग देता है, चाहे आप इसके बर्नर्स यूज़ करें, ओवन, माइक्रोवेव, ऑल आर रियली गुड। तो बेसिकली इनका ये होता है कि इनके जितने भी किचन अप्लाइंसेस हैं वो वेरी हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड। और आप देखें जब भी आप कोई पुरसुकून कहते हैं ना कि किचन में मुझे खाना बनाना है तो हमेशा फोर्टाइल का नाम नंबर 1 होता है जी। तो आगे हम रेसिपी कौन सी वाली लेकर चल रहे हैं? ऑरेंजेस का सीज़न है तो हमने ऑरेंजेस लिए हैं, उनको पील कर लिया है अच्छे से, बीज वगैरह निकाल लिए हैं। इसको हम डालेंगे ब्लेंडर में, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और ये हमारी आइस है, थोड़ी सी आइस हम रोक देंगे, इसको ठीक है ऐड कर लेते हैं बिट ऑफ ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि काला नमक जो है वो ऑरेंजेस के साथ बड़ा मजे का अच्छा लगता है और अगेन आपका जो है वो हाजमे के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। इसमें बिल्कुल हमने शुगर नहीं डाली, हम इसमें ऐड करेंगे स्पार्कलिंग वाटर, ठीक है। चलिए जी, मुझे नाज़िया ग्लास चाहिए होगा, देती हूँ। ये हो गया है डन, थैंक यू सो मच। ये हमारे ग्लासेस आ गए हैं और हमारे पास सबसे पहले हम आइस पोर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। डन हो गई हमारा ऑरेंज, बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जूस रेडी है, ठीक है। हाफ ग्लास हम दोनों में ऐड ऑन कर देंगे, ऐड ऑन हो गया, ठीक है। चलो ये भी, और if you really want to have sparkling water and you want to have juice, तो it's all together। एक जगह जा रहे हैं, अब आपको दोनों चीज़ें पीनी है तो क्या करेंगे? ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास स्पार्कलिंग वाटर, ठीक है। ये हम, क्योंकि नमक है, जैसे कि ये बिल्कुल ही बाहर हिस्सा वरना फिर ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ये जी, ये हमारा बहुत ही यूनिक सा ऑरेंज ड्रिंक बन गया, ड्रिंक रेडी है, ठीक है। ये आ गया, इसमें आप चाहें तो मिंट का एडिशन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए,
सो दिस इज़ ऑल डन और यकीनन आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और साथ साथ आप ये देखिएगा जो ऑरेंज ड्रिंक है इसमें भी आप आजकल ऑरेंजेस आए हुए ईजिली घर पे बन सकता है. फिज़ी ड्रिंक तो सबके घर पे होता ही होता है और आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं. बाकी ये है कि जो आपका चीज़ या आप लोग जो खाना लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है. बाकी ये है कि आपने जितनी भी रेसिपीज़ ट्राई की हों आप मिक्स करके उनको जो है एक दावत भी जब आप रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो फबिया ने बताई हैं. बाकी आप जो है वो अपने घर पे ज़रूर सब ट्राई करें. डू गिव अस फीडबैक. एक्चुअली फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप फीडबैक हमें ज़रूर दें जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनके हवाले से और हम जो है अगले सेगमेंट की जानिब भी जाएंगे और वहाँ पर जो है हम आपको ये भी बताएं कि इफ्तार लाउंज है वहाँ पे आपकी मुलाकात करवाएंगे मेहमानों से भी और साथ में हम अपने टॉपिक की तरफ भी आएंगे जो हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया के हवाले से. तो आप ज़रूर देखें. थैंक यू सो मच वंस अगेन. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेफ़ फबिया. जाएंगे ब्रेक की जानिब. ब्रेकअप पे मिलेंगे. स्टे विद अस. जी नाज़रीन एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में और अब आगे हम इफ्तार लाउंज में. आज हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया के हवाले से. देखिए सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. हम इससे बिल्कुल भी अब हम इसको नहीं कह सकते कि आजकल के दौर में क्योंकि इतना मॉडर्न दौर हो गया है, इतना हम कहते हैं AI का दौर हो गया है, तो अब यहाँ पर सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है. लेकिन पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा कि वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, कहीं पर भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एक कि झूठ नहीं बोलना. झूठ जो है वो वैसे ही गुनाह कबीरा में आता है. वी टेक इट वेरी इजीली बट इट्स नॉट इजी. दूसरी ये चीज़ होती है कि इसमें दिखावा भी आ जाता है. इसमें आपकी किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है. इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक सोशल मीडिया में आ जाते हैं. सो हाउ टू कंट्रोल दैट. इसको कैसे सिर्फ अपनी आपने बिजनेस के लिए यूज़ करना है, किस तरह से इसको आपने पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करना है बट नॉट फॉर द नेगेटिविटी. तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाती हूँ. हमारे साथ हैं इकरा मुश्ताक हु इज़ हेड स्कूल ऑफ फैशन इन ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. रमज़ान मुबारक. आपका भी. और हमारे साथ मौजूद हैं तला रफ़ीक, लेक्चरर इन मीडिया एंड आल्सो हेडिंग एडमिशंस एंड मार्केटिंग एट ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. चलिए पहले तो हम सोशल मीडिया के थोड़े से हवाले से बात करते हैं. मैं इकरा से पूछूंगी लेकिन उससे पहले मैं हम तारुफ करवा दें. हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. बहुत ज़रूरी है जानने के लिए क्योंकि कोई भी चीज़ अपग्रेड होती है, कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं आती है तो हम ये कहते हैं कि उसको साथ पता फॉलो करना ज़रूरी है. पहले हम कहते थे आज से 25 साल पहले मोबाइल आए हैं, कंप्यूटर्स आए हैं तो हम कहते थे बड़ा इम्पोर्टेंस है उसकी. नाउ दिस जो हमारा जो इंटरनेट है और सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है. दुनिया में एक दूसरे से लोग बड़ा कनेक्टेड भी हैं और चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए दुनिया की नेगेटिविटी से उन्होंने अपना ही सोशल मीडिया बनाया हुआ है. दे मेड एवरीथिंग देयर ओन ताकि वो बाहर की नेगेटिविटी अपने मुल्क में ना लाएं. दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंग आई मस्ट से. तो हमें अब सोशल मीडिया के हवाले से पहले बात करेंगे कि इसकी पॉजिटिविटीज़ और इसकी नेगेटिविटीज़ के हाउ वी टेक सोशल मीडिया. जी. So, I believe social media, it is very important. Like है तो सही, ज़रूरत तो है हमें सोशल मीडिया की बिकॉज हमने टीवी देखने छोड़ दिए हैं, हम न्यूज़ नहीं देखते. बट देन अगेन नेगेटिविटी एट अ पॉइंट इट डिपेंड्स हमारे परसेप्शन के ऊपर बहुत है. आजकल जो यंगर जनरेशन है they are taking it more on their personalities, right? Especially when it comes to girls, how women, girls, housewives, students, you name it, और हमारे profession और हमारी lifestyle के साथ social media बहुत revolve किया हुआ है. Being in a fashion department, I believe कि मेरे students social media को positive और negative दोनों लेके चल रहे होते हैं. Negative के percentages ज़्यादा हैं
جو ہم دیکھتے ہیں جس کے ساتھ ان کے ڈپریشنز بھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اور دوسرے بچوں کو دیکھ کے کہ ان کی لائف کیسی چل رہی ہے, ہماری ایسی لائف نہیں چل رہی ہے, ان کی پکچرز دیکھ کے وہ ٹریول کر رہے ہیں, بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں, ہم اکانومی میں کیوں ٹریول کر رہے ہیں, وہ اس ملک میں گئے ہیں, ہم ملک سے باہر کیوں نہیں گئے, ان آل دیٹ. سو دیٹ از ون نیگیٹو پوائنٹ وچ آئی ایم سینگ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایکچولی اس چیز کو بہت زیادہ کمپیریزن میں لے کر آ رہے ہیں. بٹ اگر ہم پازیٹیو اسپیکٹس دیکھیں تو وہ بھی بہت سارے ہیں. اویئرنیس جو پہلے نہیں تھی, اب بہت اویئرنیس ہو گئی ہے, اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہے, رائٹس کے بارے میں اویئرنیس ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کھانے پینے کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے. آئی مین بہت ساری چیزیں جس کو لیے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا, اب ہمیں پتہ ہے, بچوں کو پتہ ہے اب بریک آؤٹس ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, دے نو فرام ویئر, سوشل میڈیا. بوائز دے نو بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو. سو پڑھائی کے بہت سارے ایلیمنٹس مل جاتے ہیں کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کیونکہ ڈیٹا سنک ہوتا ہے, رائٹ. آپ جو چیز سرچ کرتے ہیں, جو چیز آپ ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارا ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جو ہمارے ڈیٹا جتنے بھی میڈیمز ہیں وہ ہمارا ڈیٹا سنک کر رہے ہیں, آڈیو سنک کر رہے ہیں. تو وہی چیز ہمارے پاس نیوز فیڈ میں آ رہی ہوتی ہے. کچھ خریدنا ہے, آپ مینشن کریں گے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ آل آف اے سڈن ہمارے سوشل میڈیا پہ وہی چیز کے ایڈز آ رہے ہوں گے. بالکل. So I think it does have a lot of positive aspects, and on the other hand it does have negative as well. Now how to control it, that we can have a open discussion. اچھا مجھے ایک بات بتانا ہے اقرا, پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. طلا, اقرا کبھی آپ نے خود نے دیکھ کر یہ چیز سوچی کہ اس لڑکی نے ایسا پہنا ہے آؤٹ فٹ, یو نو آئی کی ناٹ ویئر, مے بی سم تھنگ وچ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ویئر, بٹ آپ کو اس کے اوپر اچھا لگا اور آپ نے کہا کہ میں بھی ایسا پہنوں تو کیسا لگے, یا اس کے پاس یہ ہے, یہ میرے پاس دیجیے گا, یہ ہے تو چلو میں ایسا ڈھونڈتی ہوں کوئی کپڑے, تو میں ایسے کپڑے یا میں ایسا میک اپ کہیں کروانے کے لیے جاؤں. سو ہوتا ہے کبھی. So of course بہت دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ ایکچولی ایسا. اینڈ موسٹ ریسنٹ وڈ بی کہ میک اپ کے حوالے سے ایکچولی ڈفرینٹ میک اپ ٹرینڈس آتے ہیں, ہم فالو کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. سو میں بھی ٹرائی کرنا چاہ رہی تھی, سو آئی ڈیڈ ٹرائی, اینڈیڈ اپ اگین اسی ڈیزاسٹر کے ساتھ, کیونکہ اوبویسلی ہماری اسکن, ہمارا فیچرز, ہم ایشین فیچرز تو ہمارے بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو یو نو جو کہ باقی کے ایگزیکٹلی ہے. سو ہم وہ چیزیں دیکھتے ہوئے آئی ڈیڈ ریئلائز کہ ہر ٹرینڈ, اور یہ چیز میں آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایکچولی بتاتی ہوں, سوچے ہم بتاتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں, لیکن ہم ہی کہیں نہ کہیں ہم بھی وہ مسٹیکس کر دیتے ہیں. تو کیونکہ فالو کرنا ایکچولی کیوں وہی ہے, سوشل میڈیا ہے, انفلوئنس ہو رہے ہیں, انفلوئنسرز ہیں, اور ہم پھر فالو بھی کریں گے. سو یس, یہ ڈیزاسٹر میرے ساتھ بھی ہوا ہے, کپڑوں پہ بھی بہت ہوا ہے اکثر, کلرز آئی ووڈنٹ سے, لیکن کچھ اسٹائلز میں ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہم you know we belong from a desi culture, پاکستانی families. یہ میں کہنا چاہیے کہ ایک دم سے دیکھنے کا دل کرتا ہے, لیکن وہ اب یہی والی چیزیں ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ دیکھا, آپ کو پسند آ گیا, ٹھیک ہے, یو ٹاکنگ اباؤٹ دا پروڈکٹ یو سو اینڈ یو وانٹ ٹو بائی. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن اپنے دوست جو تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر, مجھے اپنا یاد ہے کہ میرے خیر ٹائم پہ اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, بٹ مائی فرینڈس وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہر 2 مہینے بعد ڈاکٹر صاحب وہ گھومنے کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, میری زندگی میں ایک گول تھا کہ میں نے ابھی نہ جوتا نیا خریدنا, نہ کپڑے نئے خریدنے, آئی ہیو ٹو سیو منی, مجھے پیسے سیو کرنے فار مائی فیوچر. اللہ جانتا ہے زندگی کتنی ہوتی ہے, پر مجھے پیسے سیو کرنے ہیں, مجھے نہیں کوئی بھی چیزیں چاہیے. مجھے لڑکیاں کہتی تھی تم نئی گاڑی نہیں خریدتی ہو, تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ, اور ہم تو باہر گھومنے جا رہے ہیں. میں نے کہا ایک وقت آئے گا میں گھوموں گی بھی, پھروں گی بھی, میں ہر جگہ جو کہ پر مینٹل اسٹریس کے ساتھ نہیں, میں اپنی خواہش اس طرح سے کروں گی کہ میں اس کو پورا کروں, پر اپنی ایبلٹیز کے ساتھ, اینڈ ناٹ ود مینٹل اسٹریس. تو کیا ہمارے بچوں کو یہ تربیت آج کل ہے کہ وہ دیکھ کر جس طرح کہہ رہے ہوتے کہ بزنس کلاس میں ٹریول کیوں, میں بھی بزنس کلاس میں نہیں ٹریول کرتی ہوں, ٹھیک ہے, نہیں یہ تم نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا تو اس پہ بھی ٹریول کریں گے, لیکن اپنے آپ کو اس کی وجہ سے ٹارچر نہ دیں. تو کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ مینٹل اسٹریس یا مینٹل ٹارچر میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا ہیپینیس. ویئر از دا ہیپینیس, اس خوشی کو ڈھونڈیں.
تو میں آپ سے تھوڑا بات کروں گی کیونکہ ہماری بات لمبی ہو گئی ہے. خواتین جب بات کرتی ہے بہت لمبی باتیں کر لیتی. تو ہم جائیں گے بھی بریک کی جانب, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے اور بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ہمارے افطار لاؤنج میں. اور جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, میں طلحہ کی طرف آؤں گی کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کے ایتھکس ہمیں دیکھ لینے چاہیے, ہمیں ہر چیز کے نارمس دیکھ لینے چاہیے, اور پھر ہمیں جو ہے اس چیز کو جو ہے اپنانا چاہیے. چاہے دیکھیں, میں کہتی ہوں شادی ہوتی ہے, بچے ہیں, آپ کی زندگی ہے, آپ کا جاب ہے, ہم ہر چیز کو بڑا ایکوریٹ کر لے کر چل رہے تھے. بس سوشل میڈیا جو موبائل ہمارے ہاتھ میں, ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گڈز اور بیڈس کیسے ہیں. تو یہ جج کیسے کیا جائے, آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے گائیڈ کر رہے ہوتے اس چیز میں؟ اچھا, سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے اس کا کور ریزن کیا ہے, واٹ میڈیا ہے. تو میڈیا بیسیکلی ایک میڈیم کا نام ہے جس کے تھرو اپنا میسج ڈیلیور کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا بھی ایک ریزن یہی ہے آنے کا کہ وہ صرف آپ کو میسج ڈیلیور کر رہا ہے. اب اس میسج کو کس طرح ہم نے لینا ہے یہ ہمارے اوپر ہے. واٹ وی ڈو ان دا کلاسز کہ ہمارے پاس ایک سیپریٹ کورس ہے میڈیا ایتھکس اینڈ لاز, جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو میڈیا ایتھکس پڑھاتے ہیں کہ کس طرح ان میڈیاز چینلس کو یا کس طرح ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. ساتھ میں سیکنڈ چیز ہوتی ہے مینٹورشپ, کہ ہمارے پیرنٹس, مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس ہم تربیت کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو یا ان بچوں کی تربیت بیسک اسٹانسز کو بتانی چاہیے ہمیں. ہاں, سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کو کون سکھائے گا کیونکہ ان کے لیے تو بالکل نئی چیزیں ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ان کو وہ سوشل میڈیا کی تربیت تو نہیں دے سکتے, لیکن وہ ایک جنرلائز تربیت تو دے سکتے. وہ تو بتا سکتے کیا بہتر ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے. ظاہر ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جنریشن ہے وہ خود جو ہے جج کر سکتی ہے, آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے کہ واٹس بیڈ اور واٹس گڈ, لیکن کہیں نہ کہیں انہیں مینٹورشپ کی ضرورت ہے. وہ انہیں ٹیچر کی فارم میں مل جائے, وہ انہیں پیرنٹس کی فارم میں مل جائے, وہ انہیں ایلڈر بردر سسٹر کی فارم میں مل جائے, لیکن انہیں کوئی نہ کوئی فارم آف ٹیچنگ ضروری ہے. اچھا سوری, میں آپ کو بیچ میں سے کوشچن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے, میں پھر بعد میں بھول جاؤں گی. بچے کتنا زیادہ سمجھتے ہیں آپ کی بات کو, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ چیز فالو کر رہے ہیں, یا ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں, ان کو سمجھانے کی مزید ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں, آپ ہماری کلاسز کے اندر یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ اگر 100 اسٹوڈنٹس بیٹھیں سو 50 جو ہے وہ آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ورک آؤٹ کر جاتا ہے, 50 نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد انہیں اس چیز کا ریئلائز ہو جاتی ہے, ریئلائزیشن آ جاتی ہے کہ جی ہم کچھ غلط کر رہے تھے, واپس سے آ جاتے ہیں اسی ٹیچر کے پاس جو کچھ بتا رہے تھے اس ٹائم پہ. سو آئی تھنک ایز اے ٹیچر ہمیں صرف گائیڈ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. ایٹ ٹائم وہ ضرور سے وہ سمجھے گا, جب اس کے اوپر وہ چیز گزر جائے گی, جب ایک دفعہ وہ اس چیز سے نکل جائے گا, پھر وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا بیٹرمنٹ تھی اس کے لیے اور کیا اس چیز میں بیٹرمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں آپ سے بالکل اس کی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بھی پوچھوں گی, دونوں سے یہی سوال کروں گی بعد میں, لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر احمد قادری صاحب کی طرف آؤں اور ان سے اسپیشلی دیکھیں, جس طرح میری وہی والی بات کہ ہمارے سوشل میڈیا میں ہم نے ہر چیز دیکھی, ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے, ہم کوئی فحاشت تو نہیں ہے اس میں, ہمیں کوئی ایسا پہلو تو نہیں آ رہا جس سے ہمارے ملک کی بقا پر آ جائے, کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی سوشل میڈیا میں کہ بہت زیادہ دکھاوا ہو جائے. مطلب بہت ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں, ایک نہیں ہے, کتنا کچھ اس میں آ رہا ہے. اور جو ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے یہ سب چیزیں, ہم تو بلیسڈ ہیں کہ ہمارا ریلیجن ہمیں سکھا رہا ہے. اس حوالے سے ضرور بتائیں کہ اس کو ریلیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور کس طرح سے. آپ کا سوال بہت بنیادی ہے. جیسے کہ یہ ہمارے احباب جو ظاہر کے یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں, اصل میں ہر شے اچھا پہلو بھی رکھتی ہے, برا پہلو بھی رکھتی ہے. یہ آپ پر ہے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو خود کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہر زمانے میں انسان کے ساتھ برائی کسی نہ کسی صورت میں لگی رہتی ہے. یہ نہیں کہ یہ عریانیت آج پھیل رہی ہے. یہ عریانیت اگر آپ 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو مذہبی جو عمارتیں تھیں ان کا حصہ تھی. یہ تاریخ کے اندر آپ ذرا چلے جائیں, آرکیالوجی کے اندر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئیں گی وہ چیزیں. اسلام نے اس عریانیت کو باہر نکالا, ذہن کو پاکیزہ کیا اور یہ بتلایا کہ یہ پاکیزگی ذہن کی تمہارے معاشرے کو پاکیزہ کرے گی, جس کے اندر بہن, بیٹی, دوست, احباب, خاندان, رشتہ دار سب کی عزتوں کا اسی طرح سے تحفظ بھی ہوگا اور اظہار بھی ہوگا جو تمہارے پاکیزہ خیالات کے ذریعے ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جب آیا, اتفاق کی بات ہے کہ 2000 میں بہت زیادہ
یعنی یہ بوم تھا, تو میں سلیکان ویلی میں ہی تھا, کیلیفورنیا میں. تو جن کمپیوٹر انجینئر سے یا سن کے لیے یا اور دیگر جو بڑے بڑے ادارے تھے ان کے لیے کام کرنے والے لوگ جو مائکروسافٹ وغیرہ کے لیے کام کرتے تھے, بعد میں یہ فیس بک اور یہ تمام چیزیں آئی ہیں. تو میرا انٹریکشن بہت زیادہ اس لیے تھا کہ برکلی یونیورسٹی کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا اس وقت. میں عام طور پر دیکھتا تو میں کہتا تھا کیا, تو کہتے تھے وی وانٹ ٹو برنگ اے ڈیجیٹل چینج ان دا ورلڈ تھرو control conditioning. And it was being a social scientist, it was a great news for me that they are going to change mindset of the people throughout the world by a single click. کہ یہ کیا اور پوری دنیا تبدیل ہو گئی. آج آستین اتنی لمبی پہن رہے ہیں, کل اتنی سی ہو گئی. 1 سیکنڈ پہلے ٹائم لگتا تھا. ہاں, آپ پہنچتے پہنچتے جو فیشن آپ تک پہنچتا تھا اس کو کم از کم 5 سال لگتے تھے, کیونکہ وہ میگزین کے ذریعے آتا تھا. وہ میگزین آپ تک پہنچے گا تو فیشن لائیں گے نا. 6 مہینے لگ جاتے تھے. اب سیکنڈز میں, بائی فریکشن آف سیکنڈ یو کنوے یور میسج اینڈ یو کنوے یور کلچر. سو دیر از, according to Huntington, what I understand, that clash of civilization means clash of perception. اب پرسپشن کو پورے کو چینج کرنے کے لیے آپ کسی پر کوئی بمباری نہیں کریں گے, اس کی پولیٹیکل اکانومی کو کنٹرول کریں گے, نوجوان کو رات بھر جگائیں گے تاکہ صبح وہ یونیورسٹیز میں استاد کے سامنے جائے تو خالی ذہن ہو, اس کے پاس کچھ نہ ہو. اور یہ ڈیولپنگ ایریاز یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. No activities نا, we don't have activities even. نہیں ہے. وہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں, کنٹینیوس ایکسرسائز اس بچے کی کیا ہو رہی ہے کہ اس کے برین سگنل کو آپ کمزور کر رہے ہیں. پروفیسر کوئی بھی بات کر رہا ہے اس کے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وہ ڈیسک کے اوپر نیند سے جھول رہا ہے, اور رات کے لیے سوچ رہا ہے کہ مجھے آج رات جب چیٹ روم میں جانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے, اے آئی کا استعمال کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اب بینگ اے مسلم, بینگ پاکستانی, وی شوڈ ریئلائز کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں. پہلا بنیادی آپ کا جو ضرورت ہونی چاہیے مذہبی اعتبار سے بھی, کہ آپ اپنی جو سیلف ریسپیکٹ نہیں کر سکتا وہ کسی کی ریسپیکٹ نہیں کر سکتا. he or she will be overthrown by international societies. نمبر 2, آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, اور خاص طور پہ برطانیہ میں, کہ جو نوجوان پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جاتے ہی وہ چھوٹی عمروں میں جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ چیٹنگ کرنے کے بعد, دوستیاں کرنے کے بعد ان کو جب وہ پولیس گرفتار کرتی ہے تو ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے قانون نہیں معلوم تھا لیکن یہ تو میری دوست بن گئی تھی یا میرا دوست بن گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. لیم ایکسکیوز کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرتا. قانون قانون ہوتا ہے. تو جو سائبر لا ہے اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص مخرب اخلاق ہو, تو قرآن کریم نے کیا کیا, قرآن کریم نے تو پہلے ہی اس کو لائن, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے پہلے یہ بتلا دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اپنی لفظ فروج استعمال کیا, اپنے اعضائے جسمانی کی حفاظت کرو پاکیزگی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ. تیسرا یہ کہ اپنی نیتوں کو اور اپنے ذہنوں کو صاف رکھو رب کے حکم کے مطابق. اب جب آپ اپنی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں مذہبی عنصر یا پیوریفیکیشن آف ہارٹ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے, لیکن آپ قرآن کھولنے کے بجائے دوسری کتابیں کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جو جس سے, حضور کی حدیث ہے کہ جو جس سے دوستی رکھے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بہت خوب, بہت خوب. اب جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور سوشل میڈیا کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. جس طرح اب بات کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کی امپورٹنس تو ہے ہی ہے, لیکن کچھ اس کے چیلنجز بھی ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ہم اگر نیو جنریشن کو دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا کو بڑی ڈفرینٹ طریقے سے لیتی ہے. لیکن اگر ہم جو ایک وہ جنریشن جنہوں نے نیا نیا موبائل استعمال کرنا سیکھا تھا, اور ابھی وہ آتے ہوئے وہ جس طرح ہمارے کہیں ہماری امی ہیں یا ہم خود بھی, ہم بہت زیادہ اتنا سوشل میڈیا کو شاید اب وہ نہیں کرتے ہیں, شاید ہمارے کام کے لیے پھر بھی چل جاتا ہے کہ ہم اپنے بزنس کو چلانے کے لیے سوشل میڈیا کو رن کر رہے ہوتے. شاید میں کامن لڑکی ہوتی, میں میڈیا میں نہیں ہوتی, تو میں اپنی نا وہ کھانے والی تصویر بھی نہیں لگاتی کہ کہیں پہ جا رہے ہیں تو دوستوں کے ساتھ تصویر بھی نہیں لگاتے. وہ ہمیں فرمائشیں اتنی آتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج یہ بتائیں, تو ہمیں مجبوراً کبھی کہتے ہیں اچھا ایک ہاتھ میں لگا دوں گی, زیادہ نہ ڈسٹرب کیا کو, پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم شو کر رہے ہیں. تو وہ ایک ہمارے لیے بڑا ڈفرینٹ, میں اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ چیز. لیکن ڈیو ٹو دا ریزن آپ لوگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت کنیکٹیڈ ہیں, تو آپ لوگ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز کیسے آپ اسٹوڈنٹس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سو جیسے میں پہلے آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ
पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स में वहाँ देखी जाती है जहाँ पे उनकी रिसर्च अच्छी होती जा रही है. अक्सर लेक्चर्स में ऐसे होता है कि हम स्टूडेंट्स को अभी आधी बात बताते हैं और वो आधी एग्जाम्पल्स और बातें खुद लेकर आ जाते हैं कि मिस दिस इज व्हाट वी सी कि ये ऐसे हुआ था, या ये उस 1980s के अंदर एक फैशन शो हुआ था उसमें ये ऐसे हुआ था. तो so they're positive में this is a very good impact on the students especially कि उनको रिसर्च उनकी ऑलरेडी हुई होती है, बिकॉज ये स्क्रॉलिंग जो आधी रात को होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छे पॉइंट्स भी उनके पिक हो जाते हैं. नेगेटिव पॉइंट में आई बिलीव the same thing that they're spending so much time on it that उनकी एक्टिविटीज खत्म होती जा रही हैं, जहाँ पे उनकी रिसर्च बहुत ज्यादा अगर होती जा रही है, या रिसर्च एट सम पॉइंट दे हैव इनफ, बट देन अगेन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ अब इतनी नहीं है. सो रिसर्च के बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है. तो जब प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आप उस चीज में प्रो हो ही नहीं सकते. सो बच्चे समझते हैं कि हमने रिसर्च कर लिया, हमने देख लिया, अब हमें पता है, लेकिन जब तक वो करेंगे नहीं वो चीज़ उनकी वहाँ पे एक इट्स अ बिग लॉस फॉर अस. सो हमें उनको रिसर्च भी करवानी पड़ती है कि ये आपका इतना परसेंटेज यू हैव टू गो through your social media, you have to do your research, but now this 0.5% you have to do it on your own as well. और फिर हमारी आती हैं कुछ sources that students उनको अभी तक ये बात समझ नहीं आई है कि वो sources को कैसे, कौन सी authentic sources हैं, कौन से facts हैं जिन पे उनको बिलीव करना है और किन पे नहीं करना. This is again important. बहुत इम्पोर्टेंट है. कैसे करेंगे? कुछ भी देख लेते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं. ये एक्चुअली यूथ के साथ नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स के साथ भी है. वो भी कुछ भी देख लेंगे, वो उस पर बिलीव करते हैं. देन अगेन दे आर न्यू टू सोशल मीडिया एज वेल. और एआई से भी नया एआई से भी कुछ भी वीडियोस होती हैं वो बिलीव कर लेते हैं आज. और एआई तो इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि इवन समटाइम्स हमें भी देखना पड़ता है कि ये असली भी है या नहीं, नकली है, ये एआई है. So that is one thing actually. कोई खातून ऐसी बात कर रही होती है, मैं उसे देख लेती हूँ, उसका हाथ सही नहीं, मैं कह रही है चलो क्या करूँ. अब मुझे ओरिजिनल मजा आता है, मैं क्या करूँ. मुझे एडवांस इतना है कि आपके ये वाले भी मिस्टेक्स नहीं आती हैं एआई के अंदर. अभी आप अगर हम फैशन की बात करते हैं, so many different brands are actually they are not having real models, रियल स्टाइलिंग, मेकअप कुछ भी नहीं आया उनका. सिर्फ उनके कपड़े हैं जो एआई पे वो किसी भी मॉडल को पिक करके करवाते हैं और शूट्स करते हैं. दैट्स इट. That's what I'm doing as well. Yes. So कॉस्ट भी कट हो रही है और आपकी पर जॉब्स भी तो जा रही हैं लोगों की. अब ये चीज भी है. So at both times I would say negativity अभी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमें अगेन अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. अभी भी बहुत. लेकिन इसमें पता है क्या चीज होगी, देखो इसके ना हर चीज का, जिसके कहते हैं ना तस्वीर के दो रुख होते हैं. किसी का अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसका पॉजिटिव ये है कि अब फोटोग्राफर्स को चाहिए कि वो एक नॉर्मल चीज से हटकर कुछ ऑफ द बोर्ड, कुछ और चीज सोचे, कुछ और ऐसा सोचे जो एआई ना कर सके. तो अब ये फोटोग्राफर्स को भी करना पड़ेगा, ये मॉडल्स को भी करना पड़ेगा कि वो कोई ऐसी चीजें करें कि जिससे जो है वो ये ऐसा ना, ये वाली चीज ना, कुछ नेचर पे चले जाएं. ओरिजिनल मैं कहती हूँ जितना करेंगे उतना बेहतर है. जाके काम एक्चुअली अब ये लोग फिल्म्स बनाने शुरू कर दी हैं, पूरी जो फैशन की फिल्म्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर डिफरेंट ब्रांड्स अपनी उनकी पिक्चर्स नहीं होती हैं सिर्फ, अब पूरी वीडियोस और रील्स होती हैं. रील्स होती हैं. एआई स्टिल कैन डू दैट एज वेल, बट देन अगेन वो क्वालिटी आर्टिफिशियल इफेक्ट्स के अंदर आपको पता चल जाता है कि ये वो क्वालिटी नहीं है, ये वो स्टोरी टेलिंग नहीं है जो आप रियल कैंपेनिंग के अंदर कर सकते हैं. So they're trying. They are now moving more into it. Storyline और different कर रहे हैं, थोड़ा more creative कर रहे हैं, culture लेकर आ रहे हैं बीच में, and all that. Colors are more important as well, lights and everything. So ये सब कुछ AI कर सकता है, लेकिन at some limits. कुछ मेकअप में कुछ तब्दीली लेकर आए, कुछ ग्रूमिंग में तब्दीली लेकर आए. मतलब AI की तो एक सिंपल सीधी मॉडल होती है, वो मजा नहीं आता. अच्छा आप ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं बच्चों में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सोशल मीडिया की? सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जो है ना फैमिली से दूर हो गए हैं. हम लोग मेनली फोन इतना यूज कर रहे होते हैं कि हमारा जो फैमिली टाइम है ना वो सारा चले जाता है. तो वो जो एक कहानियां होती थी ना पहले की, जो अम्माएं दादियां दादे सुनाते थे, वो मुझे लगता है मिस आउट हैं आज की जनरेशन में. पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे ख्याल से हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम उन्हें ये बताएं कि आप डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह अपने बिजनेस ब्रांड या एस्टैब्लिश कर सकते हैं. हम जैसे अगर हम पढ़ा रहे होते हैं, मेरा तो खैर काम यही है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ाता हूँ उनको मेनली. सो अगर वो कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, वो कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, बनाते हैं, सो उसको आपने
جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کیسے کرنا ہے, اپنا برانڈ کیسے بنانا ہے. آئی واز آن ریسرچ کچھ ٹائم پہلے جس میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اندر یا کراچی کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایک پروڈکٹ بنا سکوں. سو انفارچونیٹلی میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں مل سکی کہ جو لوکلی ہماری کوئی مینوفیکچرنگ اچھے لیول کی ہو رہی ہے, اسپیشلی کوئی الیکٹرانک یا کچھ اس طرح کی ڈیجیٹل ڈیوائسز میں ہمارے پاس کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے. سو میرا اس وقت کور موٹیو یہ ہے کہ میں صرف اس قابل کر دوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کوئی نہ کوئی کام خود کر سکیں. جب تک ہمارے پاس ایکسپورٹس نہیں ہوں گی ہم کتنا امپورٹ کر لیں گے, ہم ہر چیز تو امپورٹ کر رہے ہیں. سو ہم اپنے کچھ پروڈکٹس بنائیں, اپنے ڈیجیٹل کچھ گیجٹس بنائیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سو کیونکہ ہم اپنا ٹائم جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اتنا نیگیٹو چیزوں پہ دے رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو سوچ ہی نہیں رہے کچھ بھی. سو اب میرا تو کور صرف موٹیو یہ ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو ڈیجیٹلی اتنا اویئر کرنا ہے, ان کو اتنی نالج دینی ہے کہ وہ اپنا کام کر سکیں, کچھ ہمارے لیے, کچھ ہمارے ملک کے لیے کچھ بہتری جو ہے وہ کر سکیں. ایکسپورٹ ہمارے پاس صرف ایک ایکسپورٹ اس وقت وہ ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ. ہمارے پاس کسی قسم کا پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہے ایز سچ. ہمارے پاس اگر ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس یوتھ اس وقت جو ہے وہ 70% ہمارے پاس 30 سال تک 35 سال تک کے لوگ ہیں, جس وقت ہمارے پاس 75% لوگ ہیں جو 30 کی بریکٹ کے اندر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ٹی کے اندر کچھ کام کر سکتے ہیں. اگر ہم انہی کو گروم کریں, انہی کو ہم کچھ فورمز بنا کر دیں کہ یہ کام کریں ہمارے لیے اور ایکسپورٹ کریں ہمارے لیے, جو کہ آئی ٹی انڈسٹری یا آئی ٹی سروس کو ایکسپورٹ کریں. سو ہمارے پڑوسی ملک اگر آپ ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ دیکھیں, سو 22-23 میں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ تھی $160 بلین. آئی ٹی ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی لوگوں کے فری لانس کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے ڈیزائننگ کرنی ہے تو میں ڈیزائننگ کر کے دے سکتا ہوں, مجھے کمرشلس بنا کے دینے کمرشل بنا کے دے سکتا ہوں, مجھے ان کی برانڈنگ کرنی ہے میں ان کے لیے برانڈنگ کر سکتا ہوں, مجھے ان کے لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل ایڈز رن کرنے میں ایڈز رن کر سکتا ہوں. پروفائل بنانا اپنا سارا, پھر آپ کو ہاں یہ صرف سیلف برانڈنگ کی بات نہیں کر رہا, یہ ہم آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ پڑوسی ملک کو دیکھ لیں, سو ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 22-23 کے اندر تھی $160 بلین. کے سے جو عرب ہے وہ اپنا تیل بیچ کے $130 بلین جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اس میں لاجسٹک کاسٹ بھی شامل ہو جاتی ہے. انڈیا کی تو کوئی لاجسٹک کاسٹ بھی نہیں ہے, صرف انہوں نے یہاں سے فائل ایکسپورٹ کی اور ان کو بھیج دی. ہم کہاں پر اسٹینڈ کر رہے تھے, ہم اس وقت تھے $2.57 بلین کے اوپر. سو ہم بہت پیچھے ان سے. سو ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنے یوتھ کو ڈیجیٹل ہی ایپلیکیشنز کے تھرو یہ چیزیں سکھا دیں, سو آئی گیس ایک چینج ہو سکتا ہے, ایک چینج آ سکتا ہے. ایکسپورٹس کی بڑی اچھی بات کی یہ والی, دس از بریلینٹ. سچی سے میرے دماغ میں بھی بات کبھی نہیں آئی تھی جو آج آپ نے آن ایئر سب کو بتائیے کہ ہم آئی ٹی کے ذریعے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں, وٹ وی آر ویٹنگ فار. تو اس میں آئی تھنک گورنمنٹ کا بھی بڑا کام ہے, ان کا بھی وہ کرے, یونیورسٹیز اور سب جو ہے نا اس میں بچوں کو اس پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئے. میں لندن میں تھی, 2022 کی بات ہے, اس وقت میں نے دیکھا تھا, مجھے زیادہ تر لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے پڑوسی ملک سے اتنے لوگوں کو ہائر کیا آئی ٹی میں, اتنے لوگوں کو کیا ہے, وائی ناٹ پاکستان. یہ اتنا بڑا کوشچن مجھے دے دیا کہ میں نے کہا او مائی گاڈ, یا وائی ناٹ. اینڈ 2022 کی بات, اور اب دیکھیں کیا ٹائم آ گیا. آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی تو لندن سے پڑھی ہوئی ہیں نا, تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ضرور وہاں پہ majority there are from our پڑوسی ملک. So yes, it's also because پتہ ہے ہمارے ہاں آئی ٹی کو اتنی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی دوسرے ملکوں میں ابھی ہے. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. جبھی آئی تھنک آئی ٹی پاکستان میں آئی تھنک اس پہ بات کرتے ہیں بالکل, اور جائیں گے بھی بریک کی جانب. بریک پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اور سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے, لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے لرن کیا کر رہے ہیں, ہم سیکھ کیا رہے ہیں. بزنس بھی ہو جائے گا, کام بھی ہو جائے گا, لیکن کچھ ایسے بچے ہیں, لائک ہم کہتے ہیں نا تربیت کی بات, تو بچوں کی تربیت کی جب بات کی جائے تو ان کی تربیت کیسے, بلکہ بچوں کی کیا بڑوں کی تربیت کی بات بھی ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ بڑے بچے بھی, مطلب بڑے جو لوگ ہیں, نوجوان ہیں اور مائیں ہیں, فادر ہیں, وہ بھی تو سمجھیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے اور اس سے بھی تربیت حاصل کریں. اور اگر اسلامک تربیت حاصل, اسلام سے مطلب تربیت حاصل کرنی ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تربیت حاصل کرنی ہے, تو کیسے کریں بچوں کو ہم اسلام کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف, سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے لے کر؟ سوشل میڈیا ایک دکان کی طرح ہے, یوں آسانی سے سمجھے. اس دکان پر زہر بھی بک رہا ہے, اس میں صحت کی دوائیاں بھی بک رہی ہیں. یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں اور کیسے رہنا چاہتے ہیں. سب کچھ آپ کو وہاں ملتا ہے. آپ جس طرف جائیں گے, جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہوگا, جو آپ کا مزاج ہوگا, جو آپ کا ذہن ہوگا, وہ آپ وہاں سے لے رہے ہوں گے. بالکل اس لائبریری کی طرح کہ جس میں ساری بکس موجود ہیں, اچھی بھی ہیں, بری بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, غیر اخلاقیات بھی ہیں. آپ پر ہے کہ آپ کیا اس میں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو
یہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو طے کرنا ہوگا ماں باپ کو کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو دیکھنا کیا چاہتے ہیں. اگر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ دوستانہ طریقے سے گلے میں ہاتھ ڈال کر اور سگریٹ پی رہا ہوگا تو الٹیمیٹلی بیٹا بھی باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹ کر لے جا رہا ہوگا. اسی طریقے سے وہ شراب پی رہا ہوگا, ہے نا. یہ تو چین ہے, یہ چل رہی ہوتی ہے اخلاقیات کی. تو تربیت کی اگر بات ہے تو تربیت کون سی؟ تربیت جس معاشرے کے اندر اپنے گھر میں اس مزاج کے ساتھ ہو کہ جہاں اخلاق اور بد اخلاقی میں مذاق اور سنجیدگی میں کوئی فرق نہ ہو, لائن آف ڈیمارکیشن نہ ہو بیچ میں, وہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے. یہی سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں ابھی اتنی باتیں ساری ہو رہی تھی تو مجھے وہ بنگلور سٹی ہندوستان کا یاد آ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک پیپر چھپا. اس میں یہ تھا کہ برائیاں خریدو, اور وہ برائیاں خریدنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو معاشرے کے اندر کمزور طبقہ ہے اور جو ان کی کمزوریاں ہیں ان کو کیسے بیچا جا سکتا ہے. اس کے اندر پھر وہ فلمیں بھی اسی مزاج کی بنتی ہیں, اس میں پروڈکشن بھی وہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو آپ دور تک چلے جائیں, میں کچھ باتیں ہیں جو نہیں کہنا چاہتا, یہ اب آپ پر ہے کہ وہ پیسہ جو آپ اس سے کما رہے ہیں سوشل میڈیا سے, صرف اس ریس میں جا کر کہ نسلوں کو آپ برباد کریں اور جو چیز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کی دلچسپی ہو کہ نہیں اسی کو دیکھنا ہے. تو آپ ذرا سا ایک انالیسس کریے یا ایک سروے کیجئے کہ ایک کوئی بھی سنجیدہ اسلامی گفتگو یا کوئی بھی اسلامی بنیادی اصول اس سوشل میڈیا پر ڈال دیجئے, اور اس کے ساتھ ایسا شرط ڈال دیجئے جو پاگل بن کر الٹا لٹک رہا ہو اور مدر پدر آزاد ہو اور وہ حرکتیں کر رہا ہو, دونوں کے ویورز کو چیک کر لیں. اور اس کے بعد اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کس حصے سے سب سے زیادہ ویورشپ اس میں آئی ہے نا. اسی طرح اس کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ترقی پذیر ممالک میں ہندوستان اور پاکستان بہت آگے ہوتا ہے. تو وائی یہ نیگیٹیوٹی کو یا یہ برائی کو پسند کیوں کرتے؟ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ٹیلی ویژن میں بھی یہ بات بولنے لگے تھے کہ یہ جو ان کو دکھاؤ اگر کوئی بری چیز تو فوراً سے دیکھتے ہیں, اور اگر اچھی چیز دکھاؤ دیکھنا نہیں چاہتے. تو کتنی ریسٹرکشنز ابھی ٹیلی ویژن پہ تو لگائی ہیں, شکر ہے. اس میں اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اس ذہن کو جو آلودگی کی طرف لے کر جاتا ہے, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے. جو مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ میں جو لوگ رہتے تھے, ذرا سا ان کا انالیسس کیجئے. ان کی لڑائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے کو جو مکے کا معاشرہ تھا, مدینے کا معاشرہ تھا, اس معاشرے میں ان سے مخاطب تھے جن کا ذہن یہ تھا کہ شراب پی کر ہی زندگی گزرتی ہے, آوارگی کر کے ہی زندگی گزرتی ہے, اور مدر پدر آزاد جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اور انگریزی کے اندر بھی کچھ اس کے ایسے الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کسی بات پر نہ روکا جائے, خواہ ہم کچھ بھی کریں. اسلام نے جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ یہ رشتہ ہے, اس کا یہ احترام ہے, یہ جو دروازہ ہے جس کو تم جا کر بغیر اجازت کے گھس جاتے ہو, تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اندر سے اجازت نہ ملے تم گھر میں نہیں جا سکتے. جب کوئی مرد نہ ہو تو اس گھر پر آپ نہیں جائیں گے, نہ دستک دیں گے. ڈیلیبریٹلی کچھ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے چیخ کے پکار کے بلانا اور کپڑے ایسے پہننا کہ جس سے عریانیت ہو. اور عکاظ کا جو میلہ تھا, میں اس میں حوالہ دوں, بہت بڑا میلہ ہوتا تھا. اس عکاظ کا میلے کو آپ یوں لے لیں جیسے آج آپ ہالی ووڈ کے اندر کوئی بہت بڑی کوئی ایگزیبیشن لگا رہے ہوں. اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ پورے عرب سے شاعر بھی آتے تھے, ادیب بھی آتے تھے, ہر طرح کی شراب بھی آتی تھی, ہر طرح کی عورت بھی آتی تھی, ہر طرح کا مرد بھی آتا تھا. اور وہ بازار سجتا تھا خاص مقصد کے لیے, اور اس کو عرب یا عرب عربہ یا مستعربہ کی سویلائزیشن کا نام دیا جاتا تھا. تو وہاں گھوڑے بھی بکتے تھے, عورتوں کے بھی سودے ہوتے تھے, کنیزیں بھی ملتی تھیں, آوارگی بھی ملتی تھی, اور وہاں شرافت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام بھی دیتے تھے. اس پیغام کا اثر کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہوا اور ہوئے عکاظ کے میلے میں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا دید کہ وہاں سے کہ ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, اور معاشرے میں یہ جو برائیاں ہیں, جیسے آج ہم سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, اس کی برائیوں پہ بالکل بات کرنی چاہیے, اس کی جو اچھائیاں چلی اس کی بھی بات ضرور کیجیے. لیکن محمد یہ کہتے ہیں کہ اس برائی نے تمہاری انسانیت کو قید کر دیا ہے. اس سے آزاد ہونے کے لیے کہو کہ قولوا اسلمنا, کہ میں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. اب جب اسلام قبول کیا تو
وہ شخص اس کا نہ لباس بدلا ہے, نہ اس کا گھر بدلا ہے, نہ اس کی زمین بدلی ہے, اس کا مزاج بدلا ہے, اس کا بیہیویئر تھراپی جو دماغ تبدیل کیا نا اس معاشرے کا, اس نے عرب کو عزت و وقار کے ساتھ آگے بڑھایا. قیصر و کسریٰ کو انہوں نے پیروں تلے رون ڈالا, پرواہ نہیں کی. لیکن آج مسلمان کا وہ کردار اس لیے ختم ہو گیا کہ آج مسلمان نے اپنی تحقیق ختم کر دی, اپنے درس و تدریس کے جو ادارے ہیں ان کو برباد کر دیا. ظاہر کے اندر چمک دمک کی زندگی کو ہم نے سمجھ لیا کہ ریاکاری, جو آپ نے پروگرام کیا تھا, اس ریاکاری کو, تکبر کو, نخوت کو, بڑائی کو, جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے, رہنے کو گھر نہیں ہے, سارا جہاں ہمارا, چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ایسے نہیں ہوتا. جی چلیں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے چیلنجز آف سوشل میڈیا. تو اس پر میں اب کمنٹ سب سے لینا چاہوں گی. میں پہلے اقرا سے بات کروں گی. اقرا, کیا کیا چیلنجز ہیں جنہیں ہمیں فیس کرنا پڑے گا؟ اسپیشلی ہم نے جو بات کی تھی کہ جھوٹ بھی بڑا دکھایا جاتا ہے, اور جھوٹ ویسے ہی اگر ہم اگین اسلام کی طرف آتے ہیں تو جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, بٹ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس کو وہ ویریفائی کیسے کر سکتا ہے؟ So, source, finding the right source, I think that would be not easy. Easy نہیں ہے, چیلنج یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں کتنی سورسز کہاں سے کلیکٹ ہو رہی ہیں, فیکٹس چیک کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ ایک نیوز ٹی وی اگر ایک چیز بتا رہا ہے تو دوسرا نیوز ٹی وی دوسری بات بتا رہا ہے, اب کس پہ بلیو کریں, رائٹ؟ بہت اکثر ایسا ہوتا ہے نا. اس میں سے اس کی سورس ریفرنس کون دے رہا ہے, that is what is important. آپ کے ویژولز, پروف کون دکھا رہا ہے ساتھ میں, ویژولز کون دکھا رہا ہے. ایک ٹی وی اینکر نیوز پہ بیٹھ کے آپ کو صرف ایک نیوز دے رہا ہے, اور ایک اینکر جو ہے وہ آپ کو ویژولز دکھا رہا ہے, وہ آپ کو پروف دکھا رہا ہے, وہ آپ کو جیسے وہ آپ کو ایویڈنس شو کر رہے ہیں, وہ آپ کو جن لوگوں کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں. سو ہم لوگ ایسے ہی جب کسی چیز کے بارے میں بھی سرچ کرتے ہیں تو ہر چیز کے ساتھ اس کے ریفرنسز اور سورسز بھی سرچ کرتے ہیں. سو اگر آپ کو ریفرنسز اور سورسز مل رہی ہیں سو obviously وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اوتھینٹک ہے. اگر آپ کو ریفرنسز نہیں مل رہے سو وہ آپ کا ڈیٹا جو نہیں ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہو سکتا, وہ اوریجنل نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر آپ میں ہم کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی بول سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر سکتا ہے. سو انسٹاگرام, ٹک ٹاک یا یہ جتنے بھی اور بھی میڈیمز جو ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے, دے do have authentic but then again ان میں کوئی references نہیں ہیں. اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے جو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسی چیز نظر بھی آتی ہے تو بینگ ایک گڈ سٹیزن پاکستان, اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ پتہ ہے آپ کیس بھی کر سکتے ہیں, آپ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کے قانون کے مطابق اگر آپ کو کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا طلحہ, کیسے آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کے ہمیشہ اسٹوڈنٹ کی طرف بھی میں آتی ہوں, وہ بھی سمجھدار ہوں گے یقیناً, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں آپ ان سب لوگوں کو جو اس وقت ینگ اور یوتھ اور جنریشن جو اس وقت نہیں دیکھ رہی آپ کو؟ آئی گیس ہم نے جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. ہمارا جو سارا ٹائم ہے نا, ایک تو وہ میڈیمس کے اوپر ہے, ان پلیٹ فارمس کے اوپر ہے, ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی. ہمیں ریفرنسنگ نہیں پتا, ہمیں سائٹیشنز نہیں پتا, ہمیں یہ بالکل نہیں پتا ہوتا اگر یہ نیوز میرے سامنے آ رہی ہے یا اگر یہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی سورس آف انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے تو میں نے اسے ویریفائی کس بک سے کرنا ہے, میں نے اسے ویریفائی جو ہے وہ کس پیپر سے جا کے کرنا ہے, میں نے کس جرنل سے جا کے ویریفائی کرنا ہے. اکثر ریلیجیس جو ہے وہ کوٹیشنز آ جاتی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس بک کی ریفرنسنگ, اور ہمیں آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا کتابیں پڑھنی پڑیں گی. ہمیں اے آئی, چیٹ جی پی ٹی, جیمنا, اس طرح کی جو اپلیکیشنز اے آئی ٹولس کو بے شک انہیں یوز کریں, اپنے لیے یوز کریں, لیکن آپ اس کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ وہ آپ کے بیہیویئر کو جانتا ہے. جب میں کوئی ای میل لکھتا ہوں تو میں اس کو اپنا سگنیچر نہیں دیتا, وہ آٹومیٹکلی میری ڈیزگنیشن میرا سگنیچر لگا لیتے ہیں, اس کو پتا ہے میں کس طرح سے سوچتا ہوں. جب میں کوئی ٹائپنگ کر رہا ہوں تو میں صرف انٹر کرتا ہوں, ایگزیکٹلی میرا اسٹائل آف رائٹنگ کاپی کرتا ہوں, اس کو پتا ہے کہ میں کس طرح لکھتا ہوں. اگر میں اسے کہوں گا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں وائٹ گھڑی کے اوپر بلیک گھڑی پہنوں تو اچھی لگے گی, وہ بولے گا اچھی لگے گی. میں اسے بولوں گا اچھا اگر میں وائٹ پہ گرین پہنوں تو اچھی لگے گی, بولے گا اچھی لگے گی. وہ آپ کو ہر وقت پلیز کرتا رہے گا. اے آئی کبھی بھی آپ کو ڈسکریج نہیں کرے گا. یہاں پہ پرابلم ہے, جب آپ وہ ریفرنس اٹھا کے اے آئی کو دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک, کیونکہ آپ نے دیا ہے نا, وہ آپ کے اوپر ریلائی کرے. آپ کی بحث نہیں ہوتی
AI سے بحث دیکھیں وہ ہمیشہ میں کبھی کبھی بحث کر لیتی ہوں, میں کہتی ہوں تمہیں نہیں پتا, ٹھہرو میں تمہیں پوری ریسرچ بھیجتی ہوں. وہ AI جو ہے نا وہ بیگم نہیں ہے ہماری. نہیں ویسے مذاق میں, لیکن میں واقعی کبھی میں اتنا چڑ جاتی ہوں, میں کہتی ہوں ٹھہرو میں تمہیں ریسرچ بھیجتی ہوں. ہم سے بیگم ہماری بحث کر سکتی ہے لیکن AI بحث نہیں کرتا. یہ بحث نہیں کرتا, لیکن میں جب ریسرچ بھیجتی ہوں تو پھر آگے سے اس کا ایک بوجھی سا آ جاتا ہے. دیکھیے جب آپ اس سے تھوڑا سا ٹیکنیکل آئیں گے نا تو وہ آپ کو ضرور رسپانس کرے گا. آپ اسے بتائیں کہ دیکھو مجھے یہ چیز پتا ہے, اب تم اپنی ریسرچ کرو. وہ آپ کو ریفرنسنگ, آپ اسے بولیں گے نا ریفرنس نکال کے دے, آپ کو ریفرنس بھی نکال کے دے گا. صرف بات یہ ہے کہ آپ اسے یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں وہ سمجھنا اور وہ سمجھانا بہت ضروری ہے. بالکل یہ بات تو ہے بالکل, لیکن یہ کہ اس میں اگین وہی والی بات ہے, جب ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں اور ہمارے ہم اگر اس طرح قرآن کی آیت ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ بالکل ایکوریٹ, اور یا پھر احادیث کے حوالے سے ریفرنس ہمیں چاہیے ہو, تو ڈاکٹر صاحب پھر ہم کیسے اس کو جو ہے لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جنرل باتوں میں تو چلو یہ ٹھیک ہے, ریفرنس کوئی پلیٹو کی کتاب کا دے دیا, ریپبلک کی بات کر لی, ارسطاٹل کی بات کر لی, الگ ہے. لیکن مذہبی نقطہ نظر سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہے. اس کے اندر اتنی نزاکتیں ہیں کہ ذرا سا کوئی ایک لفظ ادھر سے ادھر ہوا وہ ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ, جب ایک معمولی سے سر کے درد کی دوا ہم احتیاط سے لیتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر لیتے ہیں, تو قرآن و حدیث کو کتنی احتیاط سے لینا چاہیے. یہ جو عام طور پر اتنا زیادہ مٹیریل یا مواد آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا میں, یہ سب وہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک کتاب ہے موضوعات کبیر. موضوعات کبیر جو اس میں تقریباً کوئی 8000 احادیث ایسی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہیں, جھوٹی ہیں, 8000. اور یہ آج سے کوئی 700 سال پہلے پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی. اس کے بعد جو کتابیں آئی ہیں تو اس میں آپ لگائیں تو کتنا ہوگا آج سن 2026 کے اندر, آپ سوچیں کہ کہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کسی حدیث کو لیتے ہیں تو اس حدیث کو اس وقت تک حدیث نہ سمجھیں جب تک کہ آپ سیاہ ستہ 6 بڑی جو کتابیں ہیں, اور وہ ہے بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابی داؤد اور ابن ماجہ, ان کو, اور اس کے علاوہ بھی ہیں مستدرک ہے, حاکم ہے اور دوسری کتابیں ہیں. تو یہ مستند کتابیں ہیں جن کو آپ خود اس میں کھول کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا خاص طور پر بہن بھائیوں سے جو اس فن کو سمجھنا چاہتے ہیں, دس از آرٹ آف ریلیجن. اس کے اندر فن اسماء و رجال اور فن درایت اور فن سند, یہ 3 چیزیں انوالو ہوتی ہیں کسی حدیث میں. مثال کے طور پہ ایک حدیث کسی نے کہی انما الاعمال بالنیات, یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کو بحیثیت مسلمان کے میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے میں نے سنا ہے یہ حدیث ہے, لیکن اگر مجھے اسے ویریفائی کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم نے یا صاحب بخاری نے, جو کو امام بخاری کہتے ہیں, انہوں نے اس کو کس سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تو انفلا 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 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جو شخص پہلا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے روایت, پھر وہ کہہ رہا ہے ان سے روایت, پھر ان سے روایت, پھر ان سے روایت. میں نے سنا کہ میں وہاں موجود تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح. اب کمپلیٹ چین نمبر 1. اب اس چین میں آپ کو اگر آپ نے کہیں سے چین لی ہے تو اس کو اسیس کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کوئی اس میں جھوٹا تو نہیں ہے, کسی پر حد قذف یعنی کوئی اسلامی حد تو نہیں لگی, شراب پینے کی یا الزام لگانے کی یا آوارگی کی یا کوئی, تو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی جس کے اندر معتوب لوگ ہوں گے. تو حدیث کی جو اقسام ہیں ان کو سمجھنا. اب آ جائیے قرآن کی طرف. قرآن کریم کے اندر ایک بہت نازک بحث ہے ناسخ و منسوخ کی. کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہوں نے ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ ریپلیس کیا ہے, وہ قرآن کریم کے اندر ہے. اس کو جب تک آپ اس فن کو علماء سے نہیں پڑھیں گے یا سنجیدگی کے ساتھ کوئی ایسا عالم جو آپ کو نہ سمجھائے, صرف کتاب کو اگر آپ کھول لیں تو فیشن ڈیزائننگ پہ 1 لاکھ کتابیں چھپتی ہیں, پڑھتے رہیے آپ, پھر آپ کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ IT کے ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں تو کتاب کو کسی ماہر کے زیر نگرانی پڑھنا آپ کی کامیابی کی نشانی ہے. جی اور خاص طور پر دین کے معاملے میں چونکہ بہت سارے ایسے ترجمے قرآن کریم کے اب انٹرنیٹ کے اوپر آ رہے ہیں جو اورینٹلسٹ یا غیر مسلمانوں کے نام سے چھاپ کر اس کو پبلش کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ. تو بی کیئرفل, ڈونٹ ٹیک ایوری تھنگ ایز اے ریلیجن unless you don't have sense of verification, and if you don't have then please don't do it.
consult any person who is noted for that subject. बिल्कुल जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। और इसमें अरबी को सीखना इतना मुश्किल नहीं है। जब आप अरबिक पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका तर्जुमा आहिस्ता आहिस्ता आता है, तो आप उसको ना रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये आपको सीखना भी ज़रूरी है, और इसीलिए कुरान का आप तर्जुमा पढ़कर फिर आप अपनी ज़िंदगी में आप इसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ये मैं यहाँ पर अपने मेहमानों के लिए कुछ जो है गिफ्ट्स हैं उसके बारे में बताऊँगी। अंदाज़, गुलपोश और प्राइम पॉइंट, ये आप लोगों के साथ जाएंगे गिफ्ट्स। प्राइम पॉइंट फैशन पर आपको मिलेगी ख़वातीन, बच्चों और बड़ों की बेहतरीन वैरायटी, वो भी मुनासिब कीमत पर। और इसके साथ ही गुलपोश के हवाले से हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की मोहब्बत खुशबू के साथ गुलपोश। और ये मलका आलिया का बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट कार्ड है फ्रॉम लाल किला, एंड दिस इज़ फॉर यू, ये आपके साथ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।